अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। तो जी हम लोग जो नावल आजकल रीड कर रहे हैं, ख्वाब शीशे के, असकलम इफ़्फ़त सहर ताहिर। तो चले जी बढ़ते हैं इस नावल की आज की चौथी किस्त की जानिब। वापसी पर इंतहाई करीब से एक बंदे ने गाड़ी को ओवरटेक किया तो बचाते हुए मोहित की गाड़ी दूसरी गाड़ी से हल्की सी रगड़ खा गई और इस पर मुस्तज़ार ड्राइवर ने ज़रा आगे जाकर गाड़ी को रोक भी दी। टू द हेल विद, मोहित भुनाया हुआ गाड़ी से निकला। मोहित दफ़ा करो, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेहरमा से रोकती रह गई। अगली गाड़ी में एक लंबा तिरंगा खुश शक्ल आदमी बाहर निकला। मोहित तेज़ अंदाज में से कुछ देर सुनाता रहा। इस आदमी का अंदाज़ काफ़ी माजरत खाना था, मगर इसकी मोहित की गाड़ी और अगली नशिस्त पर बैठी मेहरमा पर बार बार पड़ने वाली निगाह। मेहरमा ने बेसाख्ता अपना क्लच उठाकर चेहरे के आगे रख लिया। इसे ख्याल आया साइड मिरर से ये गाड़ी काफ़ी दूर से इनका पीछे आती दिखाई दे रही थी। मोहित इसे गुस्से में आकर गाड़ी में बैठा। हो गई गाड़ी ठीक? मेहरमा ने तहम्मुल से सवाल किया। मोहित ने तेवरी चढ़ाई। अभी कराऊंगा जाकर। फिर झटका, क्या मतलब? मैंने सोचा जाकर इतनी मगजमारी करके आए हो, अपना गुस्सा निकाला है, शायद इससे गाड़ी का नुकसान ठीक हो गया हो। वो कमाल इत्मीनान से बोली। मोहित ने इसे घूरते हुए सनग्लासेस आंखों पर चढ़ाए और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वैसे काफ़ी देर से ये गाड़ी हमारे पीछे थी। मेहरमा ने इसे बताया तो वो चौंका। तुमने नोटिस नहीं किया? वो बार बार हमारी गाड़ी को देख रहा था। मेहरमा ने अपनी बात में वज़न पैदा करने की कोशिश की। वो गाड़ी के पिछले दरवाजे पर बड़ी खराशों को देख रहा था। मोहित ने इसका ध्यान बटाया। देख तो रहा था ना, वो तफाकुर से बोली। एक तो तुम औरतें भी ना। मोहित ने बड़बड़ाते हुए स्टीयरिंग घुमाया तो वो चीख उठी। क्या कहा? औरतें? हाँ तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेती हो। वो गाड़ी बड़ी सड़क पर ले आया। औरत किसे कह रहे हो तुम बार बार? मेहरमा ने दांत कचकचाए। तुम्हें कह रहा हूँ भाई, और कौन है यहाँ? वह हैरान हुआ। शर्म तो आती नहीं तुम्हें? लड़की और औरत का फ़र्क नहीं मालूम? वो इस पर बरसी। बस इतना ही पता है कि लड़की लाम से शुरू होता है और औरत ऐन से। वो कहते हुए हंस दिया था। मेहरमा ने मुंह फुलाई खिड़की के शीशे से बाहर देखने लगी। गाड़ी चलाते मोहित अफंदी की होठों पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। जनिगा ने पक्का इरादा कर लिया था कि इस दुनिया ने वक़ार अफंदी का दिल दुखाया था। अपनों ने दिल दुखाया था, मगर वो वजह नहीं बनेगी दिल दुखाने की। मगर वक़ार अफंदी ने इसका दोबारा एतबार ही नहीं किया कि और एक रोज़ छुप कर आँखें मूंद ली। वो रोई बिलगी, ज़मीन आसमान हिला डाले, बैन कर करके गले में खराशें पड़ी, आवाज़ बैठ गई, आंखों के सूते खुश्क पड़ गए। मगर दुख हल्का ना होने में आता था। वो पुरजोर जज्बाती मोहब्बत करने वाला इंसान आज मनो तले मिट्टी में जाने की तैयारी कर रहा था तो हरारत से, पर ये सीना कभी नहीं मिलने वाला था। ये जज्बों से पूरी आंखें, मोहब्बत से पुकारने वाली आवाज़, या अल्लाह। तो अब सारी उम्र इस आवाज़ को तरसने वाली थी वो। नुमैर, अपने बाबा को छुपा लो नुमैर, ये लोग ले जाएंगे इन्हें और फिर तुम कभी इनको देख नहीं पाओगे। इन्हें कहीं छुपा दो। इसकी बात औरतों का दिल चीर रही थी। आज मेरी बादशाहत ख़त्म हो गई वक़ार अफंदी, मेरा खेल ख़त्म हो गया। खुद मर के मुझे मट्टी कर गए हो वक़ार, और अपने बच्चे को यतीम। मगर जाने वाले कभी लौट कर आए हैं क्या? हज़ारों लाखों आवाज़ें दो, बैन करो, सीना पीटो। अब इन्हें अगली मंजिल की फ़िक्र। ये दुनिया तो तुम लोगों के लिए छोड़ दी अब उन्होंने। जरनिगार ने मुट्ठी में दबी पर्ची को देखा। इस पर अफंदी हाउस का फ़ोन नंबर लिखा था, मगर जरनिगार किसी को भी इतला न दी थी। एक कब्र ही निशानी तो रह जाएगी वक़ार अफंदी। वो लोग तो मुझे तुम्हारी कब्र पर भी न जाने देंगे, और माँ बाप के सारे दुखों और सारे आंसुओं का गवाह। नुमैर अफंदी तड़प के रोया था। इंतहाई गैर मुतवक्किल तौर पर तलाल की मामा उससे मिलने आई तो इत्तेफाकन तलाल भी साथ था। मेहरमा जो तलाल की नाराज़ी का सोच कर आधी हो रही थी, ठंडी पड़ गई। अच्छा तरीक़ा सोचा है तलाल भाई मिलने का आप ही? मलाहा ने मेहरमा को गुदगुदाया तो तज़य्यन ने महफूज कुन नज़रों से मेहरमा की उड़ी रंगत देखी। वो चाय लेकर ड्राइंग रूम में गई तो वहाँ का माहौल खुशगवार पाया। ख़वातीन आपस में बातों में मसरूफ़ थी और ताई जान साथ साथ दामाद से भी एक आध बात कर लेती। अभी तलाल की मामा अंदर ही थी जब वो चाय पी कर बाहर लॉन में चला आया। जाए ना आप ही, अभी अब वो लोग ऑफिस से नहीं आए, एक मुलाकात तो बनती है ना।
ان کی اتنی بہادری پر گھر تک چلے آئے ہیں۔ ملحہ فرزین نے اس کا پیچھا لے لیا تھا۔ آغا جان تو اپنے کمرے میں ہے نا؟ مہرمان نے یاد دلایا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی بڑی پیاری مسکراہٹ تھی، جیسے چاہنے والوں کی جان جوخم میں ڈال کے ملنے آیا ہوں۔ بس ویسا ہی تفاخر محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا، جا کے طلال بھائی کو اندر لے آئے، آغا جان سے ملانے۔ یہ تو کر سکتی ہے نا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ کھلکھلا دی۔ 2-4 سیلفیاں بھی لے لینا اسی بہانے۔ ملحہ نے آئی فون زبردستی اس کے ہاتھ میں تھماتے باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ لان میں ٹہلتا دوسرے سرے پر گیا، پلٹا تو مہرماں آہستہ روی سے آتے دیکھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے مقابل آیا تھا۔ مہرماں نے برا فروختہ ہو کر اسے دیکھا۔ تمہارے آج کے انداز کو کیا سمجھو مہر؟ یہ رشتہ نبھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ لفظوں کو چبا کر بولا۔ مہرماں نے گہری سانس بھری۔ تم اپنے انداز پر بھی غور کرتے طلال؟ میں؟ وہ جیسا حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے غور کرنا چاہیے تھا، پھر وہ غرا کر بولا۔ اور اس شخص نے جو بےہودگی میرے ساتھ کی تھی وہ بھلا دی تم نے؟ اس لیے اس کے ساتھ پکنک منائی جا رہی تھی؟ آغا جان نے کہا تھا مجھے اس کے ساتھ جانے کے لیے طلال۔ وہ تحمل سے بولی۔ تم نے جو بھی کچھ ریسٹورنٹ میں کہا وہ موہت کے کیے گئے عمل کا منہ توڑ جواب تھا۔ اب یہ غصہ کیوں؟ میں برداشت نہیں کر سکتا مہر کہ تم اس شخص کے ساتھ نظر آؤ۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، بات ختم بس؟ مہرماں نے جیسے سب کچھ طے کر لیا تھا۔ طلال نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں تھامے آئی فون کو۔ نیا موبائل لے لیا تم نے؟ میں نے سوچا تھا تمہیں برتھ ڈے گفٹ دوں گا۔ طلال کی بات پر مہرماں کا دل اچھل کر حلق تک آیا۔ ابھی اسے ٹھنڈا کیا تھا اور یہاں پھر سے گرما گرم ٹاپک کھلنے والا تھا۔ ہاں، اس کا انداز مبہم تھا۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ وہ سننا اور برداشت کرنا طلال کے بس کی باہر کی بات تھی۔ بہت مہنگا ہے؟ بس کوئی اتنا خاص نہیں۔ بمشکل مسکرائی۔ اندر چلے، آنٹی بور ہو رہی ہوگی۔ تم نے خریدا ہے یا کسی نے گفٹ کیا ہے مہر؟ وہ بالکل سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ اوفو، اب یہ کیا پوچھنے والی بات ہے طلال؟ وہ جھنجھلائی۔ در حقیقت اسے طلال کا بدلا ہوا انداز بہت چبھ رہا تھا۔ اتنا مہنگا گفٹ کون دے گا بھلا؟ وہ اسے ٹالنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری بہن اور کزن بڑی متاثر ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ میں نے ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ دیا ہے تمہیں، اور بھی اتنا قیمتی۔ وہ تلخ اور چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو مہرماں سن رہ گئی۔ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ تم نے مجھے دیا ہے، وہ بمشکل بولی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تمہیں موہد افندی نے دیا ہے، طلال نے تلخی سے کہا۔ ہم فیملی ہے طلال، وہ کزن ہے میرا۔ اگر مجھے کچھ گفٹ کرتا ہے سو واٹ؟ پھر یہ کہ پرابلم چھپ کر دینے میں ہے۔ مہرماں، تمہارے گھر میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ موبائل تمہیں کس نے گفٹ کیا ہے۔ مجھے بھی تم بتانے سے ہچکچا رہی ہو تو پھر اس تعلق کو میں کس کھاتے میں ڈالوں؟ وہ تلخی سے پوچھ رہا تھا۔ اب بات کھل ہی گئی تو مہرماں صاف گوئی سے بولی۔ اگر میں تمہیں بتاتی تو تمہیں اچھا نہ لگتا طلال، اور جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو انہوں نے موبائل دیکھ کر خود ہی اندازہ لگانا شروع کر دیا۔ یہ تم ہی نے دیا ہوگا، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ یہی تمہاری غلطی ہے مہر، تم نے چھپانا ہی کیوں چاہا موہد افندی کو؟ طلال کے پردے میں اس کی غلط فہمی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مہرماں کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اسے اپنی فاش غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ موہد اور طلال کے درمیان موجود خلیج کو پر کیے بنا اس نے موہد کی دوستی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ غلط کیا تھا، اس نے سوری کر لیا تھا مجھ سے طلال۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ یہ سوری اسے مجھ سے کہنا چاہیے تھا مہر، اور تم جانتی تھی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، پھر بھی تم نے اس کا تحفہ قبول کر لیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ آئی ایم سوری طلال، میں اسے واپس کر دوں گی۔ یہ موبائل میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مہربان نے اسے یقین دلایا، مگر وہ لب بھینچے تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مہربان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ جی چاہا تھا کہ ہاتھ میں پکڑا آئی فون کسی پتھر پہ کھینچ مارے۔ زرگل بائی کا دل دکھ گیا۔ جوان بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، مگر اس کی عدت پوری ہونے تک اس کے جذبات ہی نہیں خیالات بھی بدل گئے۔ بس کر دے زری، اب ختم کرو یہ سوگ اور نحوست گھر سے۔ زرگل بائی نے ناک چڑھاتے ہوئے پان کی بیڑی منہ میں ڈالی اور چباتے ہوئے بولی، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اماں، زر نگاہ سوجی ہوئی آنکھوں سے خفگی سے ماں کو دیکھا۔ ہے کیا ماں؟ مار، وہ ڈائریکٹر تو جان کھا لے گا میری۔ 4 ماہ سے تیرے گھر کا خرچہ پانی اٹھا رکھا ہے اس نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ کن اکھیوں سے زر نگار کی اڑتی رنگت دیکھی، پھر واویلے میں مزید اضافہ کیا۔ اب تک تو سود بیاج بھی چڑھا لیا ہوگا اس حرام خور نے۔ یہ لوگ بھلا کس کے سگے ہوتے ہیں؟ تم جانو اور تمہارا کام اماں، مجھے نہیں پتا کہاں سے لا کے خرچ کرتی رہی ہو۔
میں نے تو نہیں منگوایا تھا تم سے، زرنگار نے صاف گوئی سے کہا تو زرگل بائی اپنی رونے کی اداکاری بھول کر چمک کر بولی، اوہو، تو 4 ماہ سے تجھے اور تیرے بیٹے کو کیا اپنی ران کی بوٹیاں کھلا رہی ہوں، یا وہ تیرا فٹا میاں دبا گیا تھا صحن میں؟ زرنگار تڑپی، اماں کوئی ایسے یاد کرتا ہے مرنے والوں کو؟ ایسے ویسے کو ایسے ہی یاد کیا جاتا ہے، وہ تنزن بولی تو زرنگار نے عزم سے کہا، جو کام نے وقار کی زندگی میں نہیں کیا اماں، میں اس کے بعد بھی نہیں کروں گی، حرام کر گیا وہ مجھ پر، اس بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ اوئے مار، زرگل بائی نے تحیر ہونٹ پر انگلی رکھی، میں کیا کہوں، کون سا خزانہ دبا پڑا ہے تیرے پاس جس کے بل پہ اتنا کٹ رہی ہے کہ حلال حرام کا فرق نظر آنے لگا تجھے؟ وہ تو اس کی زندگی میں ہی نظر آنے لگا تھا اماں، بس شیطان بہکاتا رہتا تھا، اب وہ نہیں تو احساس ہونے لگا ہے کہ میں کتنی آسانی سے حرام کمانے کی راہ پر نکل سکتی ہوں، اس خیال نے ہی لرزا رکھا ہوا ہے مجھے، مرتے ہوئے کے لیے کیا حرام کیا حلال، تجھ پر تو سب ہی واجب ہے زری، معصوم یتیم بچے کی پرورش کرنی ہے تو نے۔ زرگل نے مسکین اور ہمدردانہ شکل بنائی تو زرنگار نے جھجری سے لی، مت بہکاؤ مجھے اماں، پہلے ہی شش و پنج میں پڑھ کے بہت بڑا نقصان کر بیٹھی ہوں میں۔ وہ عارضدہ تھی، مگر زرگل بائی کے ذہن میں بہت کچھ ہی چل رہا تھا، اس کے بڑھاپے کا سہارا ایک بار پھر سے اس کی تحویل میں آ سکتا تھا، اگر زرنگار اپنے دماغ پر لگے زنگ کو اتار دیتی تو۔ میں کون سا غلط کام کروانے لگی ہوں تم سے؟ گانے کے پیسے دے گا ڈائریکٹر بس، اور تمہیں بھلے کی بات ہی ہے، یتیم کا مستقبل بھی سنور جائے گا، وہ برا مان کر بولی تو زرنگار نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا، اگر تم واقعی اس یتیم بچے کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہو اماں تو مجھے خود پر لگا طوائف کا ٹھپا اتار لینے دو، میں ایک بیٹے کی ماں ہوں اماں، اسے کوٹے پر نہیں بٹھانا میں نے، بلکہ زندگی کی مشنری کا ایک کار آمد پرزہ بنانا ہے، اس کے لیے حرام کی نہیں حلال کی کمائی کام آئے گی، باتوں سے پیٹ نہیں بھرا کرتے زرنگار، وہ گہرے انداز میں بولی تو زرنگار افسردگی سے مسکرائی، جانتی ہوں اماں، مگر اب زرنگار پرانی راہوں کو بھول چکی ہے، تم بھی بار بار اس راہ کی کھوٹی کرنے مت آؤ، ارے پاگل سٹھیا گئی ہے کیا، کون سا منسلوا اترے گا تیرے گھر میں جو حلال کر کے تو اور تیرا بیٹا کھائیں گے، ذرا میں بھی تو سنو۔ زرگل بائی جھنجھلائی تھی، میں وقار کے بھائی کو فون کروں گی اماں، انہیں سارے حالات بتاؤں گی، ان کا بڑا پیار تھا وقار سے۔ زرنگار کی آواز بھرانے لگی، زرگل بائی نے قوت سے سر جھٹکا، درد سے تڑپ تڑپ کر مر گیا تیرا وقار افندی، کوئی پیار کرنے والا نہ آیا اس کا علاج کروانے؟ ہوں بھائی، وہ الگ معاملہ تھا اماں، مرحوم جانے اور اس کے گھر والے، میں ایک کوشش ضرور کروں گی اپنے بیٹے کو اس کے جائز حق دلوانے کی، اس نے مصمم ارادہ ظاہر کیا۔ زرگل بائی نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں تعصب بھی تھا اور ترحم بھی۔ افندی ہاؤس میں محض وقار کی موت کی خبر کا فون آیا اور ایک کہرام مچ گیا، آغا جان جو ابھی تک انا کے اونچے تخت پر چڑھے بیٹھے تھے، ان کے سینے میں دراریں پڑ گئی، ان کا لاڈلا ماں کا سب سے پیارا بیٹا جان سے چلا گیا تھا، ناراض ہو کر گھر سے گیا تھا، پھر دنیا سے ہی چلا گیا۔ فاران افندی نے فی الفور زرنگار سے رابطہ کیا، گھر کی حالت مکینوں کی قسم پرسی چیخ چیخ کر بیان کرتی تھی کہ وہ بھتیجے کو گلے لگا کر اونچی آواز میں رو پڑے، آغا جان کو بتایا تو وہ سن سے ہو گئے، اس حرام خور کوٹھے والی نے ایسے کیسے دفنایا میرے بیٹے کو؟ بابا جان بہو ہے آپ کی، بہت پیارا پوتا ہے آپ کا۔ فاران نے بھاری ہوتی آواز میں ان کے ذہن کو دوسری طرف لگانے کی صحیح کی، مگر ان کی زرنگار سے نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ وقار افندی کی موت کی خبر نہ دینا اس کا گناہ بن گیا، مجھے ہی بتا دیتی، آخری ملاقات ہی کر لیتے، شکل دیکھ لیتے اس کی۔ فاران نے دکھی دل کے ساتھ زرنگار سے شکوہ کیا، زندہ کی تو شکل دیکھنا تو گوارا نہ تھی کسی کو بھائی صاحب، مجھے کیا خبر تھی سے مرے ہوئے دیکھنے کی آپ لوگوں کو اتنی آرزو ہوگی۔ دکھ سے بلبلاتی بین کرتی آواز، فاران افندی کو لگا ان کا سینہ چیر گیا ہے، میرا کچھ غلط ارادہ نہ تھا بخدا، میں جانتی تھی آغا جان کو ذرا سی بھی بھنک پڑی تو میرے وقار کی میت کو اٹھوا کر لے جائیں گے اور مجھے وہاں داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہ ایک لحاظ سے صحیح کہہ رہی تھی، اب زیادتی کس کے ساتھ ہوئی یہ فیصلہ کون کرتا، اپنی اپنی جگہ دونوں فریق درست تھے۔ فاران افندی نے اپنا پورا زور لگا لیا، مگر آغا جان نے اپنی ضد سے 1 انچ نہیں ہٹے تھے، اب اس گھر میں ناچنے والیاں آ کر بسے گی۔ صدیقہ بھابھی بھی اس معاملے میں آغا جان کی گویا دست راست تھی۔ ماں جی بیمار ہوئی، وقار کا غم سینے میں لیے دنوں میں چٹ پٹ ہو گئی، آغا جان کی ضد لے گئی ماں جی کو،
سمرا نے دبے لفظوں میں کہا، مگر آغا جان کا دل مزید پتھر ہو گیا۔ اس خبیث عورت کی وجہ سے میرا گھر کا شیرازہ بکھر گیا، تباہی مچ گئی۔ میری زندگی میں وہ کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا۔ فاران افندی نے اپنا پورا زور لگا لیا، دلائل کی ساری گٹھڑی ان کے سامنے کھول دی، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدل سکی۔ کچھ لوگوں کی دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے کیونکہ وہ حقیقت کو دلائل کے باوجود تسلیم نہیں کرتے، نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود وہ منکر رہتے ہیں۔ آغا جان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ بیٹے اور بیوی کی موت نے ان کا دل نرم کرنے کی بجائے مزید سخت کر دیا تھا اور وہ زرنگار سے اور متنفر ہو گئے تھے۔ ان کے خیال میں وہی عورت ان کے گھر کی تباہی کا باعث تھی۔ سمرا سے مشورہ کے بعد فاران افندی کو زرنگار کو ماہانہ قرض بھجوانا شروع کر دیا۔ نمیر کے ساتھ ان کا لگاؤ فطری اور بے پناہ تھا۔ زرنگار کو آغا جان کے سامنے آنا چاہیے۔ فاران ایسی ساری عمر بے نام تو نہیں رہ سکتی، نہ وہ اور نہ ہی اس کا بچہ۔ خاندان انسان کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ سمرا نے فاران کو نئی راہ دکھائی۔ آغا جان تو اسے دیکھنے کی بھی روادار نہیں، کہا اس کا گھر میں دعوے سے آنا۔ فاران مایوس تھے۔ پودے کو دیکھ کر بھی ان کا دل نہ پگھلے گا فاران، کتنا خوبصورت بچہ ہے وقار کا، وہ جوش سے بولی۔ مگر فاران کو آغا جان سے کسی نرمی کی امید نہ تھی۔ ابھی تک ایک بار انہوں نے نمیر افندی سے ملنے کا شوق ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ افندی ہاؤس میں زرنگار کا تذکرہ کرنا ہی منع تھا۔ موہت، کہاں ہوتے ہو تم؟ مجھے تو لگتا ہے جناب سے ملنے کے لیے مجھے بھی اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، سمرا نے خفگی سے کہتے ہوئے اس کے تہہ کیے ہوئے کپڑے بستر پہ پٹکے۔ ارے رے، وہ بوکھلا کر ان کی طرف آیا، فوراً سے ان کے شانے پہ بازو پھیلا لیا۔ اتنی ناراضی؟ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ سنجیدہ تھی، یہاں آ کر تو ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ اچھا سوری، بلکہ سو سوری۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا تھا، پھر انہیں بستر پر بٹھایا اور کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھا۔ اب بولے، بلکہ جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹ لیں۔ ڈانٹنا نہیں ہے شہزادے، بات کرنی ہے، ضروری ہے۔ وہ پیار سے اس کا رخسار چھو کر بولی، مگر تم دستیاب ہی نہیں ہو رہے۔ حکم کرے ماما۔ وہ فرما بردار بنا بیٹھا تھا اور ایسے موقع پر سمرا کی آنکھ کا کونا ہمیشہ نم ہو جایا کرتا تھا۔ حکم نہیں، ڈسکشن کرنی ہے۔ وہ قصداً مسکرائی، جی میں ہمتن گوش ہوں۔ اس نے خود کو مزید متوجہ ظاہر کیا۔ سمرا کو اس پر پیار آیا۔ سومیا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے جھک کر ان کی بات سنجیدگی سے سنتا موہت جیسا کرا کر سیدھا ہوا۔ بے یقینی سے ماں کو دیکھا، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آر یو سیریس ماما؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ سمرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آر یو شیور؟ آپ مجھ سے اسی ضروری ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی تھی؟ اس نے پھر پوچھا جیسے یقین نہ ہو کوئی سمرا یہ سوال اس سے کر سکتی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ موہت؟ اب کی بار وہ ضبط کرتے ہوئے بھی ہنس دی۔ اتنی اچھی دوست ہے تمہاری، پسند بھی کرتی ہے تمہیں، اور آپ کیا چاہتی ہے وہ مجھے نہ پسند کرنا بند کر دے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ اچھی دوست اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے موہت، سمرا نے ناصحانہ انداز میں کہا تھا، جبکہ میرا خیال ہے آپ سے الٹ ہے ماما، بیوی بن کر دوستی بھی جاتی رہتی ہے۔ وہ لقمہ دیتے ہوئے بولا۔ تم اپنے کڑوے کریلے جیسے لقمے دینا بند نہیں کر سکتے؟ سمرا نے تحمل سے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بھی تو مذاق ختم نہیں کر رہی، میں سیریس ہوں موہت، مجھے تمہارے لیے سومیا بہت پسند ہے، مگر میں اسے اس لحاظ سے پسند نہیں کرتا ماما۔ اب کی بار موہت کا جواب بہت صاف اور کھرا تھا۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں موہت، مہر ماہ سے پہلے۔ سمرا نے سنجیدگی سے کہا تو بے ساختہ بولا، مہر ماہ سے پہلے؟ مہر ماہ کے ساتھ کیوں نہیں؟ سمرا کے ارد گرد کوئی دھماکہ سا ہوا تھا۔ ان کی شکل دیکھ کر موہت کہا لگا کر ہنسا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے جب مہر ماہ ہوگی تب کیوں نہیں؟ ایک ساتھ 2 شادیاں ہو سکتی ہے ایک ہی گھر میں۔ سمرا کی سانس میں سانس آئی۔ وہ صدیقہ بھابھی کی بیٹی، انہی کی طرح زبان دراست اور بے حس۔ موہت کو لڑا کا بلی یاد آئی جس کی رنگت گلابی اور بال سیاہ تھے۔ سومیا اچھی ہے موہت، اس کے بارے میں سوچو۔ وہ واقعی اچھی ہے ماما، میں اس کے بارے میں سوچ چکا ہوں، مگر آئی ایم سوری، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہی نہیں۔ جب تک شادی نہیں کر رہے تو سومیا کے بارے میں سوچتے رہو، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ وہ تمہیں کتنا پسند کرتی ہے۔ سمرا نے مشورہ دیا۔ اب بھی میں 20 لوگوں کو پسند کرتا ہوں ماما، سب کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتا نا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ سنجیدہ ہو جاؤ موہت۔ اوکے موم۔ اس نے انہیں سلیوٹ کیا۔ میں 1 ہفتہ دے رہی ہوں تمہیں، خوب سوچ بچار کر لو۔ وہ جانے کے لیے اٹھی اور جواب آپ کو یقیناً ہاں میں چاہیے ہوگا۔ اس نے ہلکا پھلکا طنز کیا تو اس بات میں سر ہلاتی ہنستی ہوئی چلی گئی۔ موہت افندی کی نگاہوں میں سوچ کی پرچھائیاں اترنے لگی۔ سلور گرے لینڈ کروز پورچ میں آ کر رکی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد بڑا ڈیسنٹ سا بندہ نیچے اترا۔ فرزین الٹے پیروں کے اندر
اندر کی طرف بھاگی۔ الہی خیر، کیوں زلزلہ لانے کے در پہ ہو؟ ملاحہ نے نوٹ سمیٹتے ہوئے پھولی سانس لیے بھاگ کر آتی فرزین کو گھورا۔ زلزلہ نہیں آ رہا، زلزلہ آ چکا ہے، ادھر لینڈ کروز کھڑی ہے پورچ میں، اس نے سانس درست کرتے ہوئے شوقے سے بتایا تو ملاحہ کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر گیا۔ اس نے بے یقینی سے فرزین کو دیکھا۔ کبیر؟ فرزین نے اس بات میں سر ہلایا تو ملاحہ کی آنکھوں میں ستارے اتر آئے۔ جہاں مہرماں کا رویہ طلال کے لیے امتحان بن گیا تھا، وہی مہرماں کو بھی طلال کی تنگ ذہنیت نے آرزدہ کر دیا تھا۔ میں یا شاید میں ہی غلط ہوں۔ وہ نروس سے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن میں دانتوں سے چباتے بے سخت اپنی تکیے پہ پڑے آئی فون کو دیکھنے لگی۔ مجھے موہت کو انکار کر دینا چاہیے تھا یہ فون لینے سے۔ کیا کرتا؟ زیادہ سے زیادہ ناراض ہی ہو جاتا۔ پہلے کون سا بڑی دوستی نبھا رہے تھے ہم دونوں۔ وہ مضطرب تھی، موہت سے گھریلو سطح پر تعلق صحیح کرتے کرتے اپنا مستقبل کا رشتہ خراب کر رہی تھی، اور اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ اسے موہت سے دور ہی رہنا چاہیے۔ کبھی اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو آغا جان نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر احتراماً گھٹنوں کو چھوا۔ السلام علیکم آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں، بیٹھو۔ کبھی اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو آغا جان نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر احتراماً ان کے گھٹنوں کو چھوا۔ السلام علیکم آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہے، بیٹھو۔ مسکراتے ہوئے کھنکار کر انہوں نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم سناؤ، کیا حال چال ہے؟ ان کے بیٹھنے کے بعد وہ پوچھ رہے تھے، گاؤں میں سب لوگ کیسے ہیں؟ پشاور کیسا ہے؟ کبیر کی سنجیدگی اور بڑی۔ اس نے تھوڑا سا آگے جھک کر کوہنیاں گھٹنوں پہ ٹکائی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم الجھائے ہوئے بیٹھا تھا۔ پشاور بھی وہی ہے آغا جان، اور گاؤں کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں۔ اگر کچھ بدلا ہے تو وہ کبیر ہے آغا جان۔ گاؤں کے سارے گھر ہنسی سے گونجتے ہیں، مگر میرے گھر میں میری بہنوں کے آنسو ہیں، اور مرنے والی ماں کے لیے کلاہٹیں۔ اس کا لب و لہجہ بے حد آرزدہ تھا اور دکھ سے بوجھل تھا۔ آغا جان کے چہرے پر بھی سنجیدگی در آئی۔ مشیت ایزدی کو سمجھو کبیر، جلد صبر آ جائے گا۔ میں تو صبر کر گیا ہوں آغا جان، مگر سونا آنگن دیکھنے کی تاب نہیں ہے مجھ میں، اور نہ بہنوں کے آنسو دیکھنے کی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ وہ ماں کا اکلوتا لاڈلا نازوں میں پلا بیٹا تھا۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو تسلی آمیز انداز میں تھپکا و سیدھا ہو بیٹھا۔ فرحان صاحب کا بہت افسوس ہوا آغا جان، مگر میں آ نہیں سکا، بہت شرمندگی ہے مجھے۔ اس کے کاندھے پہ دھرا ہاتھ آغا جان کا ہاتھ لرزا۔ میں جانتا ہوں تم خود غم میں گھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے اس تعصب سے نکالنا چاہا۔ سہیل افندی نے کبیر کو اطلاع تو کر دی تھی، مگر خود اپنی ماں کے مرنے کی خبر سن کر پشاور گیا تھا۔ کیسے آتا؟ مگر ایک خوشی کی خبر ہے کبیر۔ وہ اس کے مقابل اپنی آرام چیئر پہ بیٹھتے ہوئے خود کو گویا آزردگی سے نکالنے کی خاطر ذرا مسکرائے۔ جی آغا جان۔ وہ مؤدب سا ہماتن گوش ہوا۔ فاران کا بیٹا، میری ساری جاگیر کا وارث، میرا پوتا آ گیا میرے پاس۔ وہ خوش تھے، بے حد خوش۔ کبیر کو ان کی آواز میں ان کے تاثرات سے ہی اندازہ ہو گیا۔ موہت، تم ملو گے اس سے تو دل خوش ہو جائے گا تمہارا۔ وہ مزید بولے۔ کبیر مسکرایا تھا۔ بالکل آغا جان، مل لیں گے موہت افندی سے بھی۔ آغا جان اس سے پشاور میں موجود اپنی زمینوں کا حساب کتاب معلوم کرنے لگے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر موہت کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی کمین کے جواب میں وہ مہرماں کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ تب ہی الماری کا دروازہ بند کرتا اس کی طرف آیا تو چہرے پر گرم جوشی کا سا تاثر تھا۔ ویلکم۔ اسے موہت کی طرف سے ایسے استقبال کی توقع نہیں تھی۔ وہ ذرا سا گڑبڑ آئی۔ وہ میں یہ واپس کرنے آئی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے چند ہی قدم آگے آئی تھی، بس ہاتھ میں تھاما موبائل آگے کر دیا۔ او ناٹ اگین۔ گہری سانس بھرتا ہوا وہ ایڑیوں پہ گھوم کر پلٹ گیا۔ موہت پلیز، یہ بلا وجہ کا گفٹ میرے گلے پڑ رہا ہے، مہرماں نے قطعی انداز میں کہا تو وہ حیرت زدہ سا دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ کیا مطلب؟ میں کوئی چوری یا ڈاکے کا موبائل تو گفٹ نہیں کیا محترمہ، اس نے بھویں اچکا کرتی کے لہجے میں کہا تو مہرماں کلسی، یہ میں نے کب کہا؟ تو پھر صاف و سیدھی بات بتاؤ، ایک ہفتے کے بعد کیسے تمہارے گلے پڑنے لگا یہ موبائل؟ موہت کا انداز چپتا ہوا تھا، نرمی تو محض دوستی میں جھلکتی تھی اس کی، ورنہ تو یہ سڑا ہوا تربوز تھا۔ مہرماں نے دل میں لقب دیا۔ صاف اور سیدھی بات یہ کہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا سی گئی، طلال کو یہ بات پسند نہیں کہ میں تم سے گفٹ لوں۔ موہت نے جبڑے بھینچے اور پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، اور تم نے تو رکھ لیا تھا نا؟ ہاں، مگر تم نے زبردستی دیا تھا، تم اسے پھینکنے والے تھے۔ مہربان نے اپنی صفائی پیش کی۔ اگر تم واپس کرو گے تو میں پھر پھینکوں گا اسے۔ پھر تم لے لو گی نا؟ وہ بے سختہ مسکرا دیا۔ جی نہیں، وہ نروٹے انداز میں بولی، مذاق اڑا رہا ہے بدتمیز۔
اب تم اسے پھینکو یا توڑ کر اچار ڈالو، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کی وجہ سے طلال اور میرے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے۔ مہرمان نے قطعیت سے کہا تو موبائل اس کے بستر پہ تقریباً اچھال دیا۔ اور تمہاری کوئی چوائس نہیں اپنی زندگی کے بارے میں؟ موہت نے حیرت سے پوچھا۔ طلال میری اپنی چوائس ہے، وہ فخر سے بولی۔ استغفار، وہ بڑبڑایا مگر مہرمان کے کان تیز تھے، سن لیا۔ ناگواری سے موہت کو دیکھا، وہ جلدی سے بولا، تو کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اسے حق نہیں پہنچتا اس گھر میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی کرے؟ ہاں، شادی کے بعد تم پابند ہو اس کی بات ماننے کی، وہ فیانسی ہے میرا، مہرمان نے جتایا۔ تو کہاں لکھا ہے کہ فیانسی کی بات ماننا فرض ہے یا فیانسی کے حقوق پر کوئی کتاب ہے؟ طلال صاحب کی اپنی لکھی ہوئی ہے، وہ تی کے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ تمہارا سردرد نہیں ہے موہت، مگر بہرحال تھینک یو فار دی گفٹ، لیکن میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ اب کی بار وہ قدر رکھائی سے کہہ کر رکی نہیں، پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ الو کا! موہت نے دانت پیستے ہوئے طلال کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور بیزار نظروں سے بستر پہ پڑے منہ چڑھاتے آئی فون 6 کو دیکھنے لگا۔ وہ آغا جان سے ملاقات کے باہر نکلا تو کوریڈور خالی تھا، وہ ناک کی سیدھ میں نکلتا چلا گیا۔ ہیش! وہ داخلی دروازہ کھول کر باہر نکلا ہی تک جب سرگوشی کی آواز نے اسے بے ساختہ رکنے پر مڑ کے دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ گلابی اچار سر پہ ٹکاتی، سانسیں ہموار کرتی وہ بھاگتی قدموں سے دروازے تک آئی تھی۔ کبیر نے احتراماً نظریں جھکا لی۔ تم آ گئے؟ بے وقوفانہ سوال، پتہ نہیں اشتیاق زیادہ تھا یا سوال میں جوش۔ کبیر نے ادب سے جواب دیا، جی بی بی، کیسے ہو؟ ادھ کھلے دروازے سے اس کا یز مردہ چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ مسکراتا وہ پہلے بھی بہت کم ہی تھا مگر ماں کے غم نے اسے کمزور کر دیا تھا، یہ ملاح کا خیال تھا۔ ٹھیک ہوں، اور تمہاری بہنیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال نہ سوچنے پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ اور گاؤں میں خیریت تھی نا؟ پورا پشاور ٹھیک ہے بی بی، اب میں جاؤں؟ وہ بڑا ہی مؤدب اور نرم لہجہ، اتنا پرتحمل طنز۔ ملاح نے اسے گھور کر دیکھا، پھر دانت پیس کر بولی، جاؤ، اور جو ملز تمہاری غیر موجودگی میں بند ہو گئی انہیں جا کر چلاؤ۔ وہ زور سے دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ کبیر نے سر جھٹک کر سیڑھیاں اترتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ سمرا گہری سوچ کا شکار تھی۔ موہت کا ایک دم سے بدلتا رویہ خصوصاً مہرمان کی طرف جھکا، وہ عدم تحفظ کا شکار ہونے لگی۔ تو کیا افندی ہاؤس والے ایک بار پھر مجھ سے میرا بیٹا؟ انہوں نے اپنی بے ساختہ سوچ پر جھرجھری سے لے کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، میرا موہت فاران افندی۔ وہ مہرماں کی ماں کی اصلیت اچھی طرح جانتا ہے، کس طرح اس بد زبان اور کینہ پرور عورت نے وقار کے ساتھ ہمیں بھی در بدر کرایا تھا۔ اچھا ہوا میں نے وقت پر ہی سومیا کا نام اس کے سامنے رکھ دیا۔ انہیں سومیا کے بارے میں سوچ کر کچھ تسلی ہوئی۔ آخر کو وہ بھی تو موہت کی بچپن کی دوست تھی۔ میں بار بار اس کے سامنے سومیا کا تذکرہ کروں گی تو وہ بھی مان ہی جائے گا۔ اب کی بار یہ سوچ انہیں اطمینان دے گئی تھی۔ طلال، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے طلال کے خشک و سلام و دعا کے بعد سیدھے سبھاؤ کہا تو وہ طنزیہ کھویا ہوا، اجازت دے دی تمہارے عزت مآب آغا جان نے؟ طلال پلیز، وہ ضبط کرتے ہوئے سے ٹوک گئی، میں بات کو سلجھانا چاہتی ہوں اور الجھنیں تبھی ختم ہوگی جب تم ملو گے۔ اس نے ہنکارا بھرا، اس باڈی گارڈ کزن کے ساتھ آؤ گی یقیناً۔ پھر تلخی مہرماں کرا کر رہ گئی، کبیر آ گیا ہے گا اسے کہوں گی وہ ڈراپ کر دے گا پبلک لائبریری تک، تم 5 بجے تک پہنچ جانا، اس نے بڑے تحمل سے کہا۔ جواباً وہ گہری سانس بھرتے ہوئے قدرے روکھے انداز میں بولا، اوکے۔ اور یہ ان دونوں کے مابین ہونے والی دوسری ٹیلی فونک گفتگو تھی جو اس قدر تلخ اور سرد تھی، مہرماں کا دل وحشت کا شکار ہونے لگا۔ آغا جان نے موہت کا تعارف کبیر سے کرایا تو اس نے گہری نگاہ اس کے ڈیسنٹ بندے پر ڈالتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامنے والے کبیر کے ہاتھ بھی جوشیلی سی گرماہٹ تھی۔ اور یہ کبیر ہے موہت، میرے بہت اچھے دوست کا پوتا، دوست تو نہیں رہا مگر اس کا پوتا ہمارے دست راست بن گیا۔ آغا جان نے اب کی بار اپنے مخصوص انداز میں کبیر کا تعارف کرانا شروع کیا تو وہ ہمیشہ کی طرح بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کر آغا جان کو دیکھا۔ موہت کی زیرک نگاہ نے اس کی مسکراہٹ کے مصنوعی پن کو سرد سے محسوس کیا تھا۔ حالات اور گردش زمانے نے میرے دوست کو بہت برے دن دکھائے تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنی زمینوں کی نگرانی سونپی، اسے اس کے قدموں پہ کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ وہ اپنے مچھ کو تاؤ دیتے ہوئے تفاخر سے بتا رہے تھے، کبیر مؤدبانہ کھڑا تھا، نظر جیسے زمین میں گڑی جاتی تھی۔ پھر اس کے باپ بھی ہماری زمینوں پر کھیتی باڑی کرتا رہا، اب یہ تیسری نسل چل رہی ہے ہمارے وفاداروں کی۔ دوستی سے ایک دم کہانی کو غلامی تک لے آئے تھے۔ موہت کو عجیب سا احساس ہوا، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر کبیر خان زادہ۔
سب سے بڑی تعریف سنی تھی تمہاری، اور مجھے خوشی ہے کہ تمہاری ہماری خاندانی دوستوں میں سے ہو۔ اس نے ایک بار پھر گرم جوشی سے کبیر سے ہاتھ ملایا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آقا جان مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اگر میں بچپن میں یہاں آتا تو آپ سے اچھی دوستی ہوتی۔ اچھا ہاں، کتنے سال ہو گئے تمہیں یہاں آئے ہوئے؟ موہت نے دلچسپی سے پوچھا۔ میٹرک کے بعد آیا تھا، 10 سال ہونے کو ہے۔ آقا جان نے تمہاری مدر کی ڈیتھ کا بتایا تھا، بہت افسوس ہوا سن کر۔ موہت کو دھیان آیا، کبیر کی آنکھوں میں آرزدگی کی دھن چھانے لگی۔ وہ جیسے خود پر ہنسا۔ لڑکیوں کا ڈائلاگ ہوتا ہے یہ ماؤں کے مرنے پر، مگر میں بھی یہی کہتا ہوں موہت، میرا مائکا ختم ہو گیا، ماں کیا مری، گھر ہی سنسان بیابان لگنے لگا ہے۔ اور تمہاری بہن بھائی؟ 3 بہنیں ہیں، بڑی ہے، شادی شدہ ہے، اپنی گھر بار والی، وہ بتا رہا تھا۔ اوہ، موہت کو افسوس ہوا، اب تو وہ صحیح معنوں میں یہاں غلامی میں آ گیا تھا۔ کبیر؟ مترنم نسوانی آواز پر پکارا تو کبیر ہی نہیں، پورا کا پورا موہت آفندی بھی گھوم گیا۔ جی بی بی مؤدب جھکی نظریں۔ یہ کبیر خانزادہ اس گھر کی عورتوں کے لیے انداز تھا۔ مجھے ذرا پبلک لائبریری تک لے جانا، گاڑی نکالو، وہ تحکمانہ انداز میں کہتی قصداً موہت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ موہت نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کبیر گاڑی نکالنے چلا گیا۔ آہا، یہاں کوئی لائبریری بھی ہے کیا؟ وہ چہک کر پوچھ رہا تھا۔ تو ہم کون سا چاند پر رہتے ہیں؟ وہ ذرا سا چڑی۔ میں کئی روز سے سوچ رہا تھا کسی لائبریری کا چکر لگا لوں، ذرا ذہن کو ہوا لگے۔ تمہاری بات سن کر میرا شوق مطالعہ بھی جاگنے لگا۔ وہ خوشی سے مسکرا کر اسے بتا رہا تھا، خدا کے لیے اپنی ذوق کو کچھ دنوں کے لیے مزید سویا رہنے دو، میں اپنے ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ وہ روکھی سی ہو کر بولی، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی گویا۔ موہت نے اچٹتی مگر گہری نگاہ اس کے یکلق بدلتے انداز پر ڈالی۔ پچھلے دنوں والی بے تکلفی اس کے انداز سے غائب تھی۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ موہت نے گردن موڑ کر گاڑی کو گیٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ہونٹوں پہ تلخی سے مسکراہٹ پھیل گئی، اور مہر ماں نہیں جانتی تھی کہ ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ان کا تعاقب کرنے والی ایک دوسری گاڑی بھی اس سڑک پر تھی، اور اس میں بیٹھا اونچا لمبا بندہ بہت جانا پہچانا سا تھا، جیسے کچھ دن پہلے اس سے ٹکراؤ ہوا ہو۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی سے موہت یوں رکھائی برتنے کا افسوس رہا، مگر یہ افسوس مین ڈور پہ آتے طلال کی ناراضگی کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ میں یہی رکوں مہر بی بی؟ وہ اپنا شولڈر بیگ سنبھالتی گاڑی سے اتر رہی تھی جب کبیر نے مؤدبانہ پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ، مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا، تمہارا نمبر ہے میرے پاس، میں کال کر لوں گی تمہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ موبائل میں موجود سم میں وہ دوبارہ تمام کانٹیکٹس محفوظ کر چکی تھی۔ کبیر سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ لائبریری کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 5 بجنے میں محض 10 منٹ باقی تھے، مگر اسے پوری توقع تھی کہ طلال وہاں آ چکا ہوگا۔ اس نے داخلی دروازے کے اندر آ کر لائبریری ہال میں طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ طلال تیز قدموں سے چلتا اس کی طرف آیا۔ مہرماں کے ہونٹوں پر خیر مقدمی کی مسکراہٹ پھیلی۔ کیسی ہو؟ وہ پاس آ کر رکا۔ ٹھیک۔ مہرماں کے دل کو اطمینان ہوا۔ وہ سکون سے اس کی بات سننے کے موڈ میں تھا۔ ساتھ ہی کافی شاپ ہے، وہاں چلتے ہیں، لائبریری میں بات نہیں ہو سکتی۔ طلال نے لائبریری میں چھائی خاموشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر اس کی تقلید میں باہر نکل آئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کافی شاپ میں کارنر ٹیبل سنبھالتے ہوئے طلال نے تیکھا سا سوال کیا۔ بتایا تھا نا، کبیر آ گیا ہے گاؤں سے، وہی ڈراپ کر کے گیا ہے۔ وہ اس کے تیکھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اب بتاؤ محروم، یہ موہت آفندی کہاں سے ہمارے رشتے اور اعتماد کے بیچ آ گیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذباتی انداز میں پوچھنے لگا۔ مہرماں کو اس کے الفاظ نے شوق پہنچایا۔ تم نے یہ محسوس کیا ہے طلال؟ اس کا مطلب کہ تم لا رہے ہو اسے ہم دونوں کے درمیان؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کی نفی نہیں کر سکتا میں، وہ تلخی سے بولا۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو طلال؟ مہرماں بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک بندہ مجھ سے روڈ بیہیو کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہی جاتا ہے مہرو، تم پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ وہ تیز لہجے میں بولا تو مہرماں خائف سی ہو گئی۔ اس کے ساتھ میرا فیملی ریلیشن ہے طلال، وہ بمشکل بولی، اور میں اس سارے فیملی فریم میں میں کہاں فٹ ہوتا ہوں؟ وہ بھی آج بتا دو۔ اس کے انداز سے کرواہٹ چھلکتی تھی۔
کہاں گئی وہ موہد افندی سے نفرت؟ فیملی ممبر تو وہ پہلے بھی تھا. فار گاڈ سیک طلال. مہرماں کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی. وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، پھر سلگ کر بولا، تو کیا نہیں ہے ایسا؟ کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تمہیں تو چاہیے تھا ساری زندگی اس شخص کو منہ ہی نہ لگاتی جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور یہاں تم اس سے گفٹ وصول کر رہی ہو. اب اسے میں کیا سمجھوں؟ اوکے، میرا موبائل چھن گیا تھا. گھر میں اس حادثے کا کسی سے ذکر نہیں کیا. مجھے ڈر تھا آغا جان مجھے اگلے دن شادی میں شریک ہونے نہیں دیں گے، اس لیے اس نے مجھے موبائل دیا اور کچھ نہیں. طلال صفائی پیش کرتے کرتے اس کی آنکھیں چھلک گئی تو اس نے چہرہ جھکا کر آنکھوں پر ٹشو رکھ دیا. طلال نے لب بھینچے اور چند لمحے اس کے جھکے سر کو گھورا، پھر دانت پیس کر بولا، ایک تو تم لڑکیوں کے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، ذرا سی بات ہوتی نہیں کہ آنکھوں میں آنسو لے آتی ہو. تم بے بات ڈانٹو گے تو آنسو تو آئیں گے نا. وہ اسے نم گلابی آنکھوں سے دیکھ کر منہ بسور کر بولی تو طلال کا دل پہلو میں لوٹ کر رہ گیا. ہم کیا، ہماری ڈانٹ کیا، تمہارے دو آنسو کی مار ہے بس. وہ اب کی بار مسکرا دیا تھا تو مہرماں کی جان میں جان آئی. اچھا نا، سوری، غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں محتاط رہوں گی. وہ معصومیت سے بولی تو طلال نے گہری سانس لے کر کرسی سے پشت لگا لی اور بے بسی سے بولا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ قتل کرنے کے سارے داؤ پیچ آزما رہی ہو تم. طلال، وہ ہلکے سے چلائے، یہ شوگر پاٹ اٹھا کر تمہارے سر پہ دے ماروں گی میں. وہ ہنسنے لگا. یہی دھمکی تم اپنی اس اسٹوپڈ کزن کو بھی دیتی نا. اوہو، دیکھا، اب تم اسے لائے ہماری بات کے درمیان. مہرماں نے فوراً کہا، میں اپنے سے منسلک چیزوں کے بارے میں بہت پازیٹیو بندہ ہوں محروم، بلکہ شاید ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن میں کچھ زیادہ ہی ہوں. وہ بندہ مجھے تم سے 10 فیٹ بھی دور نظر بھی آئے تو مجھے گوارا نہیں. جو ہو چکا ہے میں اسے بھولنے کی کوشش کروں گا، مگر یہ طے ہے کہ ہماری شادی کے بعد تمہارا یہ کزن ہمارے گھر کبھی نہیں گھسے گا. وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا. اوکے ڈن. مہرماں نے فوراً اس کے فیصلے پہ اپنے اسبات کی مہر ثبت کر دی. اس کے کون سا موہد افندی کے ساتھ اتنے گہرے روابط تھے جو اس کی شادی کے بعد بھی اس سے ملنے آتا رہتا. بمشکل ہی صحیح طلال کا موڈ ٹھیک ہو ہی گیا اور کافی آنے تک وہ پہلے والا طلال تھا، خوش مزاج اور اس کا خیال رکھنے والا. اور ادھر مہرماں سوچ رہی تھی کہ موہد افندی سے کنارہ کیسے کرنا ہے. مگر اے بندے تقدیر، صحرا میں بھٹکے کو اکثر ہریالی اور سمندر میں بھٹکے کو کنارہ دکھائی دیتا ہے، مگر وہ محض نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مہرماں افندی کی تقدیر بھی بڑی انوکھی لکھی گئی تھی. طلال، نمیر اور موہد افندی ان کا چوتھا کونا تھی. مہرماں اور بے شک اللہ ہی بہترین علم رکھنے والا ہے. زرنگار نے 4 سال بڑے حوصلے اور صبر سے گزارے. نمیر اسکول جا رہا تھا اور گھر کا خرچہ پانی فاران افندی ہر ماہ بھجوا رہے تھے. زرگل بائی کا 6 ماہ پہلے ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تو زرنگار کو دکھ کے ساتھ ساتھ ایک اور لیبل اپنے اوپر سے اترنے کا اطمینان بھی ملا. وہ نہ صرف اسے کوٹھے پر واپسی کے لیے اکسایا کرتی تھی، بلکہ ایک آدھ بار تو زرگل بائی نے اتنی سنجیدگی سے فاران افندی کے ساتھ عقد ثانی کا مشورہ دیا کہ وہ چیخ اٹھی، اماں اللہ کا واسطہ ہے بس بھی کر تم. اے لو، میں نے کیا غلط بات کہہ دی؟ بھاگ کے آتا ہے یہاں، اور کچھ نہیں تو تیرا اور تیرے بچے کا حق ہی دلوا دے گا. وہ برا مان کر بولی، بھائیوں کی طرح ہے وہ میرے. اماں کچھ تو سوچ سمجھ کے بولا کرو. زرنگار نے تادیبی لہجے میں کہا تو اس نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی. ارے ہٹ، طوائفوں کے بھی بھلا بھائی ہوا کرتے ہیں. مرد اور طوائف کا ایک ہی رشتہ ہوا کرتا ہے، عورت اور تماش بین کا. زرگل بائی نے پان کے کلے میں دباتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولی تو زرنگار کو اس کی سوچ سے کراہیت محسوس ہوئی. وہ اس بحث کے 3 روز بعد ہی زرگل بائی کے مرنے کا فون آ گیا. زرنگار کو دکھ بھی ہوا، وہ روئی بھی تھی، مگر اس نے ماں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بازار حسن کی ان گلیوں میں جانے کے متعلق بھول کر بھی نہ سوچا، اور گھر میں ہی ماں کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر لی. اور اگر میں بھی ایسے ہی کسی روز مر گئی تو نمیر کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ان دونوں زرنگار کے دل و دماغ میں گڑ کے رہ گئی تھی، اور اس نے اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا وہ ایک بار نمیر کو لے کر افندی ہاتھ ضرور جائے گی. ہو سکتا ہے پوتے کو دیکھ کر دادا کا دل پگھل جائے. اس نے پاس سوئے 14 سالہ نمیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. اچھی خوراک اور بے فکری نے دنوں میں اس کی صحت کو بہترین کر دیا تھا، اور اچھی اٹھان اور خوبصورت نقوش والا لڑکا تھا. فاران تو کبھی کبھار چکر لگا لیتے تھے، مگر سمرا ایک آدھ بار ہی زرنگار کے پاس آئی تھی. زرنگار کو کوئی بندہ نہ ملتا جس کے ساتھ وہ اپنے خیالات
خیالات اور توہم پرستی کی حد تک آلودہ سوچیں بانٹ لی تھیں۔ ان دنوں اپنی اچانک موت کا خوف اس کے دل و دماغ میں بری طرح حاوی تھا۔ فاران افندی ماہانہ خرچ باقاعدگی سے بھجوا رہے تھے، مگر زرنگار کو مسلسل پیٹ کے درد اور بخار کے ساتھ الٹیوں نے نڈھال کر دیا تھا۔ 14 سالہ بچے کے ساتھ بھی کوئی ساتھ تھا کیا؟ یہ زرنگار ان دونوں صحیح معنوں میں محسوس ہوا۔ نمیر کا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اگر میں مر گئی تو دن کو پڑوسن منت سماجت اور 100 نخرے دکھانے کے بعد آ کر ہانڈی روٹی کر دیتی تھی، مگر بخار اور الٹیوں سے نڈھال پڑی زرنگار کو کھانا کون کھلاتا اور دوا کون وقت پر دیتا؟ اس میں خود میں اتنی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ وہ ہفتہ جیسے تیسے گزرنے کے بعد اپنی کمزوری اور موسم کی پرواہ کیے بغیر نمیر کا ہاتھ تھامے بس میں بیٹھ گئی۔ امی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ نمیر ماں کی بیماری سے اب اس قدر متحوش انداز میں پریشان تھا۔ نمیر تمہارے دادا کے پاس نمیر، دعا کر وہ تمہیں اپنا لے۔ زرنگار کے اپنے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ جس شخص نے اپنے بیٹے کو قبول نہ کیا، وہ پوتے کو ابو نے منع کیا تھا ان کے پاس جانے سے۔ امی وہ ابو سے ناراض تھے۔ وہ بے چین سا ہو اٹھا، کھڑکی والی سیٹ کی طرف بیٹھ کر بس سے باہر جھانکنے کی ساری خوشی مان پڑ گئی۔ وہ بہت اچھے ہیں نمیر، تم بس یہ سوچو وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس نے خود کو تسلی دی یا نمیر کو بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ تو پھر ابو کیوں نہیں لے کر گئے ہمیں وہاں؟ ماں باپ کے آنسو، ان کی بے بسی اور پھر باپ کی بے بسی بھری موت کا گواہ تھا، مگر وہ نرم دل اتنا کہ ماں کو بھی جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ مگر تم دیکھنا نمیر، تمہیں دیکھتے ہی ان کا دل پگھل جائے گا۔ وہ چند لمحوں تک ماں کا کمزور پڑتا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہاں آس نیراز بھری حسرتوں کی اتنی گہری داستان رقم تھی کہ 14 سالہ بچہ بھی اس اچھی طرح پڑھ سکتا تھا۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے تمام باتوں اور والدین کے جذبات و احساسات کو لب و لہجے کی اتار چڑھاؤ کے ساتھ سمجھنے لگا تھا۔ تم بس اللہ سے دعا کرو وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، تو یہ لوگ بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ زرنگار نے تھک کر سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ نمیر کچھ بولے بنا ہی سر گھما کر کھڑکی کے باہر بے فکر ہجوم اور عجلت بھری زندگی کو دیکھنے لگا۔ ہر کوئی جلدی میں نظر آتا تھا، جیسے وقت کم ہو، مگر اس کا دل آنے والے وقت کی قدموں کی انسنی دھمک سے سہما جاتا تھا۔ اللہ تو معاف ہی کر دیتا ہے، تو ہی معاف کر دیتا ہے، مگر اس کے بندے معاف نہیں کرتے۔ تند و تیز ہوائیں کالی گھٹاؤں کو جانے کس تیز سے اڑا لائی تھی۔ جب نومبر کے ابتدائی دنوں میں بادل زور سے گرجے اور بارش کا تیز چھینٹا پڑا تو موسم آپ سرد ہو گیا۔ اندر بستر پہ موہت بخار سے تپ رہا تھا۔ یا اللہ خیر! بادل کی گرج سن کر سمرا نے بے اختیار کہتے ہوئے جھک کر موہت کی پیشانی چومی۔ وہ تیز بخار کی وجہ سے بے سود پڑا تھا۔ دوائی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ بخار میں فاران وہ تشویش سے بولی، فکر مت کرو، اللہ بہتر کرے گا، ابھی دوائی دیے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے، فوراً بخار اترنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے تسلی دی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے فاران، موسم بھی اتنا خراب ہے، دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی محال ہے، سمرا نے متحوش انداز میں کہا تو انہوں نے تعجبی نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھو، اللہ سے بہتری کی امید رکھو اور آسانی کی دعا مانگو بس۔ وہ نم آنکھوں سے بے سود پڑے موہت کو دیکھنے لگی۔ اللہ نے ایک ہی اولاد دی تھی، ہر وقت جان اسی میں اٹکی رہتی تھی اور کچھ صدیقہ بھابھی کی طرف سے اس کے دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا، جو 3 بیٹیوں کی ماں بننے کے بعد اولاد نرینہ کے لیے ترس رہی تھی اور موہت کو عجیب ترسے ہوئے انداز میں دیکھتی۔ البتہ جب آغا جان اپنے اکلوتے لاڈلے پوتے پر پیار نچھاور کرتے تب کبھی کبھار سمرا کو ان کی آنکھوں سے جھلکتا حسد صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں قرآنی آیت پڑھ کر موہت پہ پھونکتی رہتی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں موہت کے بخار میں کافی کمی آئی تھی۔ سمرا مطمئن ہو کر اس کے پاس ہی بستر پہ دراز ہو گئی۔ باہر ابھی بھی بادلوں کی ہلکی ہلکی گرج سنائی دیتی تھی۔ فجر کا ٹائم سے موہت کی پریشانی میں جاگتی سمرا اونگنے لگی، اور اب جب سب موسم یکایک تبدیلی کے باعث اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے، ڈور بیل کا بجنا سبھی کو متوجہ کر گیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ برستی بارش میں فاران کتاب رکھ کر اٹھے، ایک نظر نیند میں ڈوبی سمرا پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس وقت لانچ میں آغا جان کی تیز لہجے میں بولنے کی آواز آئی تو جلدی سے اس کی طرف بڑھے، مگر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی جیسے چھت ان کے سر پر آن پڑی۔ کبیر!
बड़ी उजलत में पुकारा गया था। वो दिल ही दिल में कहा कर रह गया। पलटा तो निकाह झुका हुई थी। जी मुझे कुछ बुक्स लेनी है बाजार से, मल्लाहा ने से बताया। जी ज़रूर लें, मैं आगा जान को लेकर बैंक जा रहा हूँ, इसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा तो मल्लाहा को गुस्सा आया। तुमसे इजाज़त लेने नहीं आई हूँ मैं कि जाऊँ या ना जाऊँ, गाड़ी रेडी करो। गुस्सा दबाकर बड़े मालिकाना तहक्कुम से बोली थी। आधा घंटा बाकी है सिर्फ बीबी, आगा जान ने बैंक जाना है। फिर सुन लिया है कबीर खान, बहरी नहीं हूँ मैं, अब चले। तंग कर तिनक कर कहते हुए इसने दोनों बाजू सीने पे लपेटी। माँ से इजाज़त लेकर आई थी, डर झिझक किस बात का होता भला। कबीर ने बेबसी से इसे देखा, वो इसे घूर ही रही थी। भूरी आंखों का कांच शरबती रंग से भरा पड़ा था, जैसे मल्लाह का दिल बेतरतीबी से धड़का। कमबख्त, इन आंखों का रंग देखो ज़रा, उफ़, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता मल्लाह बीबी। आगा जान के गुस्से से तो आप वाकिफ़ हैं, तुम मेरे गुस्से से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो। बुक्स नहीं होगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे, मेरा फ़ेल होना तुम्हारे सर होगा। मल्लाह ने दाँत पीसे। वो ये फ़ेल होना ना हुआ, कत्ल होना हो गया। वो मुझे मंजूर है, लेकिन आगा जान को 3 ठीक बजे गाड़ी यहाँ ना मिली तो। वो जल्दी से बोला, मगर बात अधूरी छोड़कर लब भींच गया। आगे सिर्फ वो सोच ही सका, आपकी तुम चाहते हो कि मैं बाहर जाऊँ, रिक्शा कर लूँ, मल्लाह ने धमकाया। आप अपना टाइम आगे क्यों नहीं कर लेती। वो जिच आ गया था। तो अभी पूरा आधा घंटा था, 5 मिनट तुमने खामखाही बहस में ज़ाय कर दिए। चलो अब। वो जल्दी जल्दी का शोर मचाती फटाफट आगा जान की सियाह करोला में बैठ गई। उफ़, कबीर ने 2 उंगलियों माथे को छुआ। समझ में ना आता था सर कहाँ पटके। वो पिछले नशिस्त पर विराजमान इसकी बेबसी देख रही थी। इसे वहीं खड़ा देखकर हाथ बढ़ाकर हॉर्न बजाया। वो हड़बड़ाकर आगे बढ़ा और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए खफगी से बोला, ये क्या कर रही है आप। आगा जान अपनी गाड़ी का हॉर्न पहचानते हैं। पता है खान, तुम मुझे मजबूर करते हो इन जालिमाना कार्रवाइयों के लिए। वो इत्मीनान से बोली, तुम्हारे बंदे। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अल्लाह जाने क्या दुश्मनी पाल ली है आपने मुझसे। वो सख्त कुबैदा खातिर हो रहा था। मल्लाह ने बेसाख्ता इसे देखा। पठानों की मखसूस रंगत, भूरी आंखें और शेव न करने के बायस हल्की शेव बड़ी हुई थी। दुश्मनी। वह मुस्कुराहट दबाते हुए विंडो स्क्रीन के पार देखने लगी। फिर इत्मीनान से कहा, तुम काम ही दुश्मनों वाले करते हो। जल्दी से बताएं किस मार्केट जाना है। मुझे पूरे 3 बजे घर होना चाहिए। उफ़, वो एकदम चीखी। कबीर का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर पड़ा। वो पुरजोर से बाहर इशारा कर रही थी। क्या हुआ, कौन है। वो एकदम से अलर्ट हुआ। वो दूसरी लेन में हमारे कॉलेज के बाहर जो हमारे कॉलेज के बाहर जो गोलगप्पे वाला होता है ना, इसकी रेड़ी देखी मैंने। चमकी आंखों के साथ मुंह में गोया पानी भरे वो इसे बता रही थी। कबीर ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। तो ये गोलगप्पे खाने हैं भाई, और क्या। कहते हुए वो मज़े से दरवाज़ा खोल कर गाड़ी से उतर गई। या अल्लाह, अपनी बेबसी को महसूस करता कबीर गाड़ी का इंजन बंद करता मजबूरन नीचे उतरा। इसकी तरफ आया जो उड़कर सड़क के उस पार जाने को तैयार थी। आप गाड़ी में बैठे, मैं यही ला देता हूँ, पैक करवा कर घर जाकर तसल्ली से खा लीजिएगा। अदब से मसले का हल पेश किया था ना। जो मज़ा इस थ्रिल में है वो उस तसल्ली में नहीं होगा। उसकी रंगत तमतमा रही थी। कबीर निगाह फेर गया। अच्छा फिर आप बैठे गाड़ी में, मैं आकर जाकर टर्न लेता हूँ। यहाँ बहुत ट्रैफिक है, रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। हार कर इसने मशवरा दिया। मल्लाह ने मशकूक भरी नज़रों से इसे देखा। झूठ तो नहीं बोल रहे। मरना है मुझे आपके हाथों। वो बड़े ज़ब्त से बोला, फिर हाथ के इशारे से गाड़ी में बैठने को कहा। अगर तुमने मुझे यहाँ से धोखे से लेकर गए तो मैं शोर मचा दूंगी। इसकी गाड़ी स्टार्ट करते ही मल्लाह ने इसे धमकाया। जानता हूँ, काफ़ी अरसे से आपकी क्वालिटीज़ चेक कर रहा हूँ। और गहरी सांस भरते हुए बोला तो मल्लाह ने इसे घूर कर देखा। अच्छा, अब बाहर खड़े होकर नहीं खाएंगी आप, यही गाड़ी में मैं ट्रे ला देता हूँ, और ज़िद करेगी तो सीधा घर ले जाऊँगा। बेशक चीखती चिल्लाती हुई जाइएगा। वो रेडी से कुछ फासले पर गाड़ी खड़ी करते हुए तंबी अंदाज में बोला। इसे मुँह खोलते देखा तो साथ ही अटल लहजे में धमका भी डाला। ओह, सर झटक सीने पर बाजू लपेटते मल्लाह ने कब्ज़ी से मुंह फेर लिया था, मगर कबीर मुतमईन होकर गाड़ी से उतर गया। इसे पता था कि अब वो अंदर ही बैठी रहेगी।
وہ اس قدر مزے اور انہماک کے ساتھ گول گپے کھا رہی تھی کہ حد نہیں، مگر کبیر کی نگاہ گھڑی پر تھی۔ جلدی کرے، آدھا گھنٹہ تو یوں ہی نکل گیا، ابھی بکس لینی ہے آپ نے؟ وہ زچ آ گیا۔ ہر چیز جلدی جلدی کھانے والی نہیں ہوتی، مگر تمہیں کیا معلوم، تم کوئی انسان تھوڑی ہو، باڈی گارڈ ہو، باڈی گارڈ سے بنے ہوئے ہو۔ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے اب کھٹا پانی پی رہی تھی۔ کبیر اس کا مذاق اڑاتا انداز سہ گیا۔ اچھی بات ہے، آپ سمجھتی ہیں میں نوکر ہوں اس گھر کا؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پرسادہ انداز میں بولا، مگر ملحہ کا تو دل ہی مٹھی میں بھیج گیا۔ بس، اس نے ٹریک اٹھا کر کبیر کو تھمائی۔ ابھی پلیٹ میں چاٹ سے بھرے گول گپے باقی تھے، ختم تو کر لیں۔ تم جو ہو ہر بات ختم کرنے کے لیے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے ٹرے لے کر پلٹ گیا۔ ملحہ کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے۔ اب کہاں؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا بعجلت پوچھ رہا تھا۔ گھر چلو بس، وہ بجھے ہوئے انداز میں بولی تو کبیر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ بے یقینی سے پوچھا، آپ صرف یہ گول گپے کھانے آئی تھی؟ نہیں، تمہارا سر۔ اب گھر چلو سیدھے۔ کتنا بولتے ہو تم، سر میں درد کر دیا، وہ تنک کر کہتی چہرہ موڑ گئی اور سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ گہری سانس بھرتا کبیر خان خود کو اپنی برداشت پر داد دے کر رہ گیا۔ مہر، تمہارا ایک فیور چاہیے تھا۔ وہ بے تکلف سے اس کمرے میں چلا آیا تھا۔ مہر ماں کو اندازہ نہیں تھا کہ دستک کے جواب میں یہ شکل دکھائی دے گی۔ کیا؟ وہ اسے گھور کر دیکھا۔ یہاں کی جو مشہور جگہ ہے، تم مجھے وہاں لے جاؤ گی؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا، اور تم ہی ہو جو مجھے وہاں لے کر جاؤ گی۔ مگر مہر ماں کا مزید مروت نبھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آئی ایم سوری موہت، میں بہت بزی ہوں، اس نے فوراً انکار کیا، پھر جتایا کبیر آ چکا ہے، وہ ساتھ جا سکتا ہے تمہارا، اسے پتہ ہے ہر جگہ کا۔ اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ موہت نے جانتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پچھلے دنوں سے الگ ہی وہی پرانی والی مہر ماں بن گئی تھی، اکھڑ اور بدتمیز۔ تمہیں طلال نے منع کیا ہے میرے ساتھ کہیں جانے سے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ مہر ماں کو امید نہیں تھی کہ وہ صاف گوئی سے پوچھ لے گا۔ وہ پہلے گڑبڑائی، نہیں تو وہ کیوں منع کرے گا بھلا؟ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی تیوری پر بر ڈالے، وہ اتنا تنگ نظر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم خود میرے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتی؟ موہت کی پیشانی پر پرشکن ہوئی۔ یہی سمجھ لو جو تمہارا نقصان کیا تھا اس کے لیے تم مجھ سے معافی منگوا چکے ہو، بلکہ پینالٹی کے طور پر تمہیں شاپنگ پر لے جانے کی کرٹسی بھی نبھا دی میں نے۔ معاملہ ختم، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ ویری روڈ، موہت نے تبصرہ کیا۔ مہربان نے شانے اچکائے۔ تم جو بھی کہو کزن، شپ اپنی جگہ، مگر پبلک اسپاٹس میں تمہارے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتی، سوری۔ اس کا جواب صفا چٹ تھا۔ وہ مبہم سا بولا، پھر ہلکے سے مسکرائے، وہی خوبصورت سی مسکراہٹ جو محض ایک جھلک دکھاتی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تر و تازہ لگنے لگتا تھا، یعنی کہ آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کو فیور دینا ختم۔ مہر ماں بازو لپیٹتے خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس شخص کی خاطر وہ طلال کو خفا نہیں کر سکتی تھی۔ اوکے، وہ بنا کچھ کہے واپس مڑ گیا۔ پل بھر مہر ماں کو افسوس ہوا، مگر وہ مجبور تھی، سو خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل اٹھایا جو اس نے ماں کے ساتھ جا کر خریدا تھا۔ وہ پہلے والا موبائل گم کرنے پر خوب ڈانٹ بھی کھائی تھی۔ اوفو، اپنی منگنی کی سلامیوں کے پیسوں میں سے خود لے لوں گی، آپ بس ساتھ چلے، اس نے انہیں مناتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی، مگر بہرحال وہ نیا موبائل لے ہی آئی تھی اور سارے نمبر دوبارہ محفوظ کر لیے تھے۔ اس نے طلال کا نمبر نکالا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کیا ہوا، مل گئی اجازت جانے کی؟ طلال نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں مل گئی، ابھی پینٹنگز وغیرہ مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آتی، مگر صرف تمہارے لیے آغا جان سے اجازت لی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ آہا، طلال کے دل و دماغ پر ہلکی پھلکی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ہم بھی بہت کچھ آپ کے لیے ہی کیا کریں گے جناب، آپ میسر تو ہو جائے بس۔ اوہو، زیادہ فری مت ہو، ٹائم بتاؤ کب تک الحمرا پہنچو گے؟ گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ وہ فوراً بات کا رخ بدل گئی تو محظوظ ہوتے ہوئے اسے وقت بتانے لگا، پھر جیسے اسے خوشخبری سنائی۔ ماما سے کہا ہے میں نے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا۔ مہرماں کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ اچھا پھر؟ بس پاپا کا کہنا تھا کہ آفس جانا شروع کر دو، میں نے یونیورسٹی کی فوراً بعد ہی جانا شروع کر دیا تھا، تو اب وہ سمجھ جائیں گے کہ بیٹا اپنی فیملی بنانے کی قابل ہو گیا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ بے وقوف، مہرماں کے کان تپے، کاش میں تمہارے سامنے ہوتا اور دیکھتا کہ کٹکھنی بلی شرماتی ہوئی کیسی لگتی ہے، وہ بڑی حسرت سے شرارت میں کہہ رہا تھا۔ مہرماں نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا۔ آج دل کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے، وہ مسکرا دی۔
فاران افندی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ اس قدر غیر متوقع منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لاؤنج میں اس وقت زرنگار وقار افندی اپنے بیٹے نمیر کے ساتھ موجود تھی اور دوسری طرف غیظ و غضب کا شکار بنے آغا ذوالفقار علی اور صدیقہ بھابھی۔ فاران یہ دیکھ رہے ہو جرات اس 2 ٹکے عورت کی؟ کہاں ہے وہ چوکیدار؟ آج ابھی اسے فارغ کرتا ہوں۔ کیسے اندر آنے دیا اس کو؟ آغا جان لاؤنج میں داخل ہوتے فاران کو دیکھا۔ اب وہ گرج رہے تھے، آغا جان ذرا برداشت سے کام لے۔ فاران نے فوراً آگے بڑھ کر آغا جان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دبایا۔ آپ کا پوتا پہلی بار گھر آیا ہے؟ ان کا ذہن بدلنے کی صحیح کی۔ خبردار جو اس ذلیل عورت کے خون کو کسی نے میرا پوتا کہا تو وہ مارا تیش کا لرزنے لگے۔ زرنگار تڑپی۔ میں تو صرف اس کی ماں ہونے کی گناہ گار ہوں آغا جان، خون تو آپ کے بیٹے کا ہے، یہ آپ کی نسل۔ صدیقہ بھابھی کو تو جلتے کوئلے پر لوٹ گئی۔ پہلے سمرا نے بیٹا پیدا کر کے ان کی پوزیشن ڈاؤن کی، اب یہ طوائف زادی اپنا سیمپل لے کر آ گئی تھی۔ ارے ہٹ، اب ہر کوئی دعوے دار بن کر آ جائے تو کیا ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں گے؟ یہ وقار افندی کا بیٹا ہے آغا جان، کیا آپ کو اس میں اپنا بیٹا دکھائی نہیں دے رہا؟ زرنگار کلائی 14 سالہ نمیر کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بات کو سمجھتی نہیں ہو تم؟ صدیقہ بھابھی خوب ہی غصہ آیا اور غصے میں وہ سوچتی کم اور بولتی زیادہ تھی۔ خبردار جو وقار کا نام پی لیا ہو تم نے، غلطی کر بیٹھا تھا جو گند میں منہ مار لیا تھا، اور تم پتہ نہیں کس کا گناہ اس کے سر منڈنے چلی ہو۔ بھابھی! فاران کو ناگواری سے اونچی آواز میں انہیں ٹوک گئے۔ سہیل نے بھی تنبیہ نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ خوف زدہ سا نمیر ماں کے بالکل ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ یہ سب لوگ اسے ظالم درندے لگ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے اس کا باپ قسم پرسی کی حالت میں مرا۔ اتنے بڑے گھر میں رہنے والے لوگوں کا بیٹا افلاس کے ہاتھوں مار کھا گیا۔ فاران، اگر تمہیں اس عورت سے زیادہ ہمدردی ہے تو اسے کہو چپ کر کے یہاں سے نکل جائے۔ میں اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آغا جان ان پر گرجے تھے۔ یہ جذباتیت سے نہیں، ہوش و حواس سے حل کرنے والے مسئلے ہے آغا جان۔ اب تمہارا بھائی مر چکا ہے فاران، مت حمایت کرو اس ناپاک عورت کی، یا پھر اب تمہاری باری ہے اس کے چنگل میں پھنسنے کی۔ آغا جان تنفر اور کروفر اور لفظی کی بے احتیاطی عروج پر تھے۔ غصے میں وہ بیان پر قابو کھو بیٹھے تھے۔ فاران کا چہرہ مارے اہانت کا سرخ پڑ گیا۔ آغا جان پلیز! وہ زرنگار سے نگاہ نہ ملا سکے۔ وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ آج تو وہ جگر والا مرد بھی ساتھ نہ تھا جو اس کے آگے کھڑا ہو کر ان تانوں اور تشنوں سے اسے بچا لیا کرتا تھا۔ ہاں، نمیر افندی تھا ساتھ، ازحد، حساس اور عمر سے پہلے ہی ذہنی بلوغت حاصل کرنے والا بچہ۔ اب بھی یہ ماحول اور باتیں اس کے ذہن پر پرماننٹ نقوش چھوڑ رہی تھی۔ تم کیا جانو فاران، کس کی ناجائز اولاد اٹھا کر لے آئی ہے؟ یہ ہمارے گھر جائیداد کا وارث بنانے کے چکر میں۔ صدیقہ بھابھی نے بھی حقارت سے زرنگار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بس تھوکنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ ہوش سے بات کرے اب۔ خبردار جو کسی نے وقار افندی کے خون کو اس کی جائز اولاد پر انگلی اٹھائی تو۔ زرنگار شیرنی کی طرح قررائی تھی، سرخ سفید رنگت مارے غصے کی سفید پرتے ہوٹ۔ وہ لرزی تھی، بیماری سے اندر ہی اندر کھوکھلا کر چکی تھی، مگر ہمت تو لوگوں کے رویے توڑتی ہے، بیماری تو صرف موت کا بہانہ بن کر آتی ہے۔ بھابھی آپ اتنی گری ہوئی بات مت کریں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ فاران کو بھی غصہ آیا۔ سب جانتے ہیں وقار نے اس عورت سے شادی کی ہے، اور آقا جان یہ دیکھیں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو اس بچے اور وقار میں؟ وہ نمیر کو شانوں سے تھام کر آگے کی آقا جان سے جذباتی ہو کر پوچھ رہے تھے۔ دور کر دو ان دونوں کو یہاں سے فاران، ورنہ میں دھکے دے کر نکلواؤں گا۔ وہ ایک نظر بھی دہشت سے کب کپاتے نمیر پہ ڈالے بنا صفقی سے بولے، اللہ سے ڈرے آغا جان، یہ آپ کا پوتا ہے، آپ کا وارث۔ زرنگار بے بسی کے مارے رو پڑی۔ اللہ نے دے رکھا ہے مجھے پوتا، تم اس گندگی سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بہت کھا چکی ہو تم وقار کے ذریعے، اس کا سارا بینک بیلنس، اس کے پلاٹ، اب یہاں کوئی حق نہیں تمہارا اور اس غلیظ کا جسے تم میرا پوتا بنا کر لائے ہو۔ بڑی حقارت سے کہہ رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں آغا جان، وقار مر گیا، میں بھی مر گئی تو آپ کا خون گلیوں میں رول جائے گا۔ رو رو کر اس نے تھک کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بے بس سی نمیر کی آنکھوں سے سیل روا تھا، مگر وہاں اس وقت انسان نہیں بستے تھے، پتھر کے بت تھے، نہ سنتے تھے نہ دیکھتے۔ فاران اسے تم باہر نکالو گے یا میں چوکیدار بلاؤں؟ آغا جان کا لہجہ سرد ترین تھا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے زور پکڑا۔ آج بارش بھی کسی بیوہ اور کسی یتیم کی آنسوؤں کی سی روانی تھی۔ آغا جان رحم کرے ان پر، یہ ظلم مت کرے۔ سمرا ابھی جاگی تو فاران کو کمرے میں نہ پا کر باہر نکلی۔ لاؤنج میں آغا جان
آنے والی آواز نے انہیں بعجلت باہر ادھر آنے پر مجبور کر دیا اور زرنگار کے متعلق آغا جان کے ارشادات سن کر وہ گنگ سی کھڑی رہ گئی تھی، مگر جب بات حد سے بڑھتی دیکھی تو احتجاجاً اونچی آواز میں بول اٹھی، مگر یہ وہ گھر تھا جہاں بہوؤں کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آغا جان کے سامنے سمرا اور فاران کے بولنے کی جرأت انہیں سیخ پا کر دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت زرنگار اور نمیر کو وہاں سے نکال دیا۔ صدیقہ بھابھی کے دل میں ٹھنڈک اتر گئی۔ سمرا آغا جان کے ہاتھ کے محض ایک اشارے پر ہی اندر چلی گئی۔ فارن بے بس کھڑے تھے۔ سہیل افندی میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ آغا جان کے سامنے کسی بھی قسم کی آواز اٹھاتے۔ لاؤنج میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، جسے ابھی کسی کی موت کی خبر سن کر سب گنگ رہ گئے ہوں۔ موسلا دھار بارش تھم چکی تھی، مگر موسم کے تیور نہیں بدلے تھے۔ وہ روتی ہوئی ماں کا ہاتھ تھامے عفریت خانے سے نکل آیا۔ اس کا وجود ابھی بھی خوف و دہشت سے لرز رہا تھا۔ رات کی اس بہ سڑک پر اونچی آواز میں روتی اس کی ماں، اور ماں کے دکھ میں کٹتا دل لیے بے آواز آنسو بہاتا 14 سالہ معصوم نمیر وقار افندی۔ آہ! زرنگار کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندے منہ سڑک پر جا گری۔ امی! وہ تڑپ اٹھا گھبرا کر، بڑا فروختہ ہو کر انہیں سیدھا کرنے کی سعی کی تو ان کی پیشانی خون سے تر بتر تھی۔ امی! امی! وہ وہی اونچی آواز رونے لگا۔ وہ کبیر کے ساتھ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی الحمر ہال پہنچ گئی۔ 1 گھنٹے تک آ جانا کبیر، میں باہر ہی ملوں گی۔ اس نے کبیر کو یاد دہانی کرائی تھی، اور اب اس نے گردن اچکا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر بھانت کے لوگوں میں طلال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے موبائل نکال کر اسے کال کی۔ بس ابھی 5 منٹ میں نکل رہا ہوں، تم پہنچی تو نہیں؟ وہ آفس میں ہی تھا۔ بعجلت بولا تو وہ جل کر رہ گئی، نہیں ابھی راستے میں ہوں۔ اس نے منہ پھلا کر کہتے ہوئے موبائل بند کر کے بیگ میں ڈال دیا۔ اب کچھ بھی ہو، وقت گزاری کے لیے پینٹنگز دیکھنا ہی پڑے گی۔ اوکھلی میں سر دے لیا تو پھر موسلوں کے سے ڈر کے کیا حاصل؟ وہ آگے بڑھی اور جا کر ایک تصویر کے سامنے کھڑی ہوگی۔ انہماک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے تصویر کا 2 منٹ تک جائزہ لیا، اور پھر اس بات میں سر ہلائے جیسے سارا آرٹ سمجھ لیا ہو محترمہ نے، اور جا کر اگلی تصویر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مگر 3 تصویروں کے بعد نیلے پیلے رنگوں سے گویا یرقان ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو پلٹ گئی۔ توبہ! بنانا تو دور کی بات، انہیں تو دیکھنے کے لیے بھی اسٹیمنا چاہیے۔ نہ آنکھ، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پیر۔ وہ سخت بیزار ہوتی ہوئی، مگر پلٹتے ہی زمین و آسمان نظروں کے سامنے یوں گھومیں گے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آہا! تم یہاں! وہ موہت افندی تھا۔ مہرماں چکرا گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرماں نے تو یہی سوچا تھا، وہ محض اسے ساتھ لے جانے کے لیے گھومنے پھرنے کی آفر کر رہا ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سب سے پہلے اس مشہور جگہ کو دیکھنے جائے گا۔ وہ میں پینٹنگز دیکھنے آئی ہوں، وہ گڑبڑائی۔ اچھا، تو بزی لائف میں سے اپنے لیے وقت نکال ہی لیا، بہت اچھا کیا۔ وہ محفوظ ہوتے ہوئے مسکرائے۔ مہرماں نے نگاہ پھیری۔ کم بخت ہیرو لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ ستارے نہیں ملتے تھے، دوستی ہی کر لیتی، کسی بھی پل طلال پہنچنے والا تھا۔ مبہم انداز میں کہہ کر وہ یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اس سے بات نہ کرنا چاہتی ہو۔ اکیلی کیوں آئی ہو؟ تزین یا ملاحہ کے ساتھ آ جاتی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کبیر ڈراپ کر کے گیا ہے، دادا ابا نہ ہو تو؟ وہ چڑ کر بولی۔ اور یہ تم نمائش دیکھنے آئی ہو یا میری کلاس لینے؟ جاؤ جا کر پینٹنگز دیکھو۔ تم بھی چلو، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں یہاں، اکیلی کھڑی رہو گی کیا؟ وہ قطعیت سے بولا۔ اوفو، ٹھیک ہوں میں یہاں، مار کھانی ہے کسی نے مجھے کچھ کہہ کر؟ وہ جھلائی۔ موہت نے اسے گھورا۔ آغا جان کو فون کروں؟ اس نے دھمکی دی تو مہرماں کو اندر تک سلگایا، تنک کر بولی۔ جی نہیں، بہت شکریہ، ان کے نمبر میرے پاس ہے، میں خود کال کر لوں گی۔ اب جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ ایک نظر تو ضروری اس خوبصورت کپل پر ڈالتے تھے۔ جھنجھلائی ہوئی گلابی رنگت اور سیاہ بالوں والی لڑکی اور خوبصورت نقوش والا پیاری سی مسکراہٹ والا لڑکا۔ اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ ہیلو مہر! طلال کی سرد سی آواز نے اسے تھر تھرا سا دیا۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ ہیلو! اتنی دیر کر دی؟ کب سے اکیلی کھڑی تھی میں؟ اسے باور کروایا کہ موہت کے ساتھ نہیں تھی۔ طلال نے ایک نظر ٹراؤزر کی جیبوں میں انگلیاں پھنسائے کھڑے موہت پر ڈالی، پھر مہرماں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اف! مہرماں کی ٹانگیں من
भर की हो गई। क्या सोचता होगा मोहित। ओके मोहित, एंजॉय योर सेल्फ, वो बदिक्कत मुस्कुरा कर कहती तलाल के साथ आगे बढ़ गई। फिर ये शख्स तुम्हारे साथ था महर, मैंने कहा भी था कि अब ये बंदा तुम्हारे आसपास भी नजर ना आए। मोहित कानों में दूर जाते तलाल की पुरतपिश आवाज़ आई तो लब भींचे पेंटिंग्स की तरफ बढ़ गया। ओफो, मेरा कौन सा दादा का है अलहमर हॉल, जिसकी मर्जी हो वो आ सकता है यहाँ। महरमा चिढ़कर बोली, मैं कबीर के साथ आई थी, अब मोहित कब आया मुझे नहीं पता। सारा मज़ा ख़राब कर दिया इस बंदे के दीदार ने। वो तस्वीर देखती हुई भी बड़बड़ाता रहा। महरमा अलग अलग टेंशन का शिकार थी। मैं यहाँ हर बात ख़त्म करने आई थी तलाल, और तुम नई टेंशन लेकर बैठ गए हो। वो खफा होने लगी। मैंने भी यही सोचा था कि सीधा पिज़्ज़ा हट और फिर लॉन्ग ड्राइव। मुझे क्या पता था तुम्हारा ख़ानदानी बॉडीगार्ड भी मुंह उठाकर चला आएगा। वो तपा हुआ था मंगनी का पीरियड इस कदर यादगार होगा ये तलाल ने सोचा भी नहीं था। साला वो दांत कचकचा कर रह गया। वो दोबारा कहीं नज़र नहीं आया। तलाल चला गया होगा। मेहरबान ने इसे तसल्ली दी। आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है अब तो। वो मुस्कुराई। तलाल ने तने हुए असाब कुछ ढीले पड़े। वैसे तलाल, मुझे पता नहीं था तुम इतने गुस्सैल और पॉजिटिव हो। आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होते हुए महरमा का अंदाज इसे छेड़ने वाला था। शादी के बाद तो मैं बाकायदा एक गन रखूंगा अपने साथ, जो भी तुम्हें देखेगा वो फायर। वो कह रहा था। महरमा उसे घूर कर देखा और जताया, कोई और भी यही सोच ले तो किसी की बीवी पर तुम्हारी नज़र पड़ सकती है। मेरी नज़र तुमसे हटेगी तो ना। वो गहरी नज़रों से इसे देखते हुए बोला तो वो झींप गई। आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम? मेरे इतने हैंडसम कज़न से हर वक्त जलेस होते रहते हो। मेहरबान ने इसे छेड़ा था। ओहो। तलाल ने नापसंदीदगी से सर झटका और इसे घूरा। मुझसे ज़्यादा हैंडसम लगता है वो तुम्हें? मेहरबान ने मुस्कुराहट दबाई। तुमसे थोड़ा सा कम। वो लंबा सा खींच कर बोली और साथ चुटकी से इशारा भी किया। बहुत मारूंगा मेहरमा। इसे कच्चा चबाने वाले अंदाज में देखते हुए बोला तो हंसते हुए कहने लगी, जल्दी करो कबीर आने वाला होगा। मुझे अलहमा ड्रॉप करो फटाफट। उफ, एक तो ये खामखा की पाबंदियाँ और बॉडीगार्ड्स। वो सख्त कोफ से प्याले में चमचा फेंकते हुए बोला, शादी के बाद देखना इतनी मिन्नतें करोगी तब लेकर जाया करूँगा लॉन्ग ड्राइव पर। मेहरबान ने अपने बैग उठाते हुए इसे छेड़ा। वो दिन आने तो दो महरूम, देखना कैसे ज़माने भर की खुशियाँ तुम्हारी कदमों में ढेर कर दूंगा। वो गहरे लहजे में बोला तो मेहरमा के चेहरे पर खूबसूरत से मुस्कान फैल गई। पलके उठाकर एक नज़र उसे देखा। वो उसी की तरफ मुतवज्जह था। मुझे पता है, एतराफ़ मोहब्बत। वो फ़ौरन उठ गई थी। तलाल खुश दिली से मुस्कुराया। तलाल की ज़िद पर इसे ना चाहते हुए भी लॉन्ग ड्राइव पर जाना ही पड़ा, मगर सारे रास्ते वो टाइम देखती रही। कॉल कर दो, उसे ठहर के आ जाए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। तलाल ने मज़े से हल पेश किया। शाम होने वाली है तलाल, ऑफिस से अब्बू और चचा जान को पिक करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। आगा जान को पता चला तो वो सख्त परेशान थी। वो आया होता तो कॉल कर लेता ना, इसे भी कोई काम पड़ गया होगा। तलाल ने इसे तसल्ली दी। हाँ ये भी है, इससे ख्याल आया कबीर ने मिस कॉल नहीं की थी, मतलब अभी वो नहीं आया था। और अगर मोहतरमा मेहरमा साहिबा इस वक्त ज़रा सी दानिशमंदी दिखाते हुए एक बार अपना फ़ोन चेक कर लेती तो इन्हें पता चल जाता कि वो लो बैटरी की वजह से शट डाउन हो चुका है। जाने कबीर ने कितनी कॉल्स कर डाली थी। अब बस तलाल वापस चलो। मेहरमा ने दिए हुए टाइम से आधा घंटा ऊपर होते देख कर तलाल को सख्ती से कहा था, बड़ी जालिम बीवी बनोगी। वो हंसा था, मगर बहरहाल गाड़ी वापस मोड़ ही ली। रास्ते में ज़बरदस्ती इसे हाथों में पहनने के लिए गजरे लेकर दिए। तुम जानबूझकर देर कर रहे हो तलाल। इसे अब सख्त बेचैनी और परेशानी हो रही थी। तलाल ने इसे अलहमर हॉल ड्रॉप किया। वहाँ कबीर का नामो निशान तक न था। लो, वो अभी पहुंचा भी नहीं और तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है। तलाल खफा होने लगा। मेहरबान ने इसे धकेला। तुम निकलो जल्दी से, हो सकता है वो अब्बू और चचा जान को पिक करते हुए मुझे लेने आए। मैं कॉल कर लेती हूँ उसे। ओफो, तो ससुर साहब से मिलने में क्या कबाहत है भला, मैं भी वेट कर लेता हूँ। वो शरारत से बोला तलाल। मेहरबान को हंसी आ गई। तलाल बमुश्किल वहाँ से धकेल कर भेजा और मोबाइल निकाला तो ताकि कबीर को कॉल कर के सूरत हाल मालूम करे, मगर तारीख स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही इसके कदमों तले सही मायनों में ज़मीन निकली थी। शिट, मोबाइल ऑन करने की कोशिश में नाकाम होकर इसने एहसास हुआ कि बैटरी की चार्जिंग ख़त्म थी। इसने परेशानी से माथा सहलाया। अब तक तो घर में तूफान मच चुका होगा। वो टैक्सी की तलाश में नजर दौड़ाने लगी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इससे कुछ फासले पर वो गाड़ी में मौजूद शख्स इसी पर नजरें जमाए हुए था। मेहरबान का
کافی دیر انتظار کرنے اور مسلسل اس کا فون بند ملنے کے بعد پریشان ہوگا کبیر واپس گھر پہنچا۔ سوچا شاید مہرماں گھر پہنچ گئی ہوگی، مگر چوکیدار سے پتہ چل گیا کہ واپس نہیں آئی۔ اس لمحے موہت کی گاڑی آ کر اس کی گاڑی کے سامنے رکی۔ کچھ سوچ کر کبیر کی گاڑی سے نکل کے اس کی طرف بڑھا۔ خیریت؟ کبیر نے پریشانی کے عالم میں سے ساری بات اسے بتا دی۔ اب بتائیں، وہ گھر بھی نہیں آئی اور موبائل بھی آف جا رہا ہے۔ ڈونٹ وری، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، موہت نے اطمینان سے کہتے اسے تسلی دی۔ اسے تسلی تو کیا ہوتی، وہ بے یقینی سے اس کی شکل دیکھنے لگا، مگر وہاں مزاح کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں یار، تم جاؤ، چچا جان اور تایا جان کو ویٹ کر رہے ہوں گے تمہارا، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، وہی تھا میں الحمر میں۔ موہت نے اسے تسلی دی تو الحمرا کا حوالہ سن کر کبیر نے گہری سانس بھری۔ اگر موہت کو پتا تھا کہ مہرماں الحمرا چھوڑ کر آیا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ موہت نے وہیں سے گاڑی آگے نکال لی اور کبیر اطمینان کی سانس لیتا آفس کے راستے چل دیا، مگر اسے خیال نہیں آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے گھر فون کر کے مہرماں کی واپسی کا جو پوچھا تھا اس کا کیا۔ تائی جان تو بھری بیٹھی تھی، وہ رکشے میں گھر لوٹی تھی، جلدی سے پیسے پکڑا کر رکشے والے کو فارغ کرتی بیل بجانے لگی۔ جب وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہی گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ وہ تو جلد و جلال تو کا ورد کرتی اندر آئی۔ لاؤنج میں تائی جان، چچی جان اور باقی سب کو پریشان شکلوں کے ساتھ آغا جان غیظ و غضب سے لال ہوتا چہرہ لیے موجود تھے۔ کہاں تھی تم؟ تائی جان شدید غصے میں تھی اور مہرماں جو سارے راستے بہانے سوچتے آئی تھی خالی الذہن سی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ اسی وقت کسی نے لاؤنج میں قدم رکھے۔ السلام علیکم، میرے ساتھ تھی یہ۔ سب نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا تو مہرماں کو بھی اس کے سفید جھوٹ پر کرنٹ سا لگا، جبکہ آنے والا مطمئن تھا۔ میں نے بھی سوچ رکھا تھا میں نمیر کو ایک نہ ایک دن وہاں ضرور لے جاؤں گا، جو اس کا حق ہے وہ اسے دلواؤں گا۔ بھابھی، آپ نے اس قدر جلد بازی کر کے کام بگاڑ دیا۔ فاران ماہانہ خرچہ دینے آئے تو یزمردہ زرنگار پر خفا ہونے لگے۔ ہمارے کام سورے ہی کب تھے بھائی صاحب، جو اب بگڑیں گے۔ وہ استہزاء مسکرا کر بولی، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، بس دکھ کی کیفیت میں اگر جان کچھ زیادہ ہی بول گئے۔ فاران نے پردہ رکھنا چاہا۔ دکھ نہیں، ان لوگوں کی انا پسندی لے بیٹھی ہے بھائی صاحب۔ دکھ ہوتا تو اس یتیم کے سر پر ایک بار تو ضرور ہاتھ رکھتے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے صاف گوئی سے بولی۔ فاران افندی کے پاس بیٹھے نمیر کے شانے پر بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وقار افندی کا بیٹا بھی انہیں اسی کی طرح پیارا تھا، بس ان کا بس نہیں چلتا تھا، وہ شام سے پہلے اسے افندی ہاؤس لے جاتے، مگر جانے آغا جان کا دل پتھر کیوں ہو گیا تھا، وہ کڑ کر رہ گئے۔ آغا جان، ہم نے وقار کو کھو دیا، اس کے غم میں ماں جی چلی گئی، اب بس کر دے پلیز۔ وقار کی آخری نشانی ہے اس کا بیٹا، اسے اپنا لے، آپ کا اپنا خون ہے وہ۔ اور شام کو آغا جان کے پاس آئے تو پکا ارادہ تھا کہ ان کے خیالات اور اصولوں میں درار ڈال کر ہی رہیں گے، مگر آغا جان کس غضب میں گھرے ہوئے تھے وہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ فاران کے بات کے جواب میں پہلے ہی تو خاموش رہے، پھر سرد مہری سے بولے، تم اس طوائف پہ پیسے لٹا رہے ہو آج کل؟ فاران چکرا کر رہ گئے۔ وہ خفگی سے پوچھا، آغا جان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں کہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب سے وقار مرا ہے تم باقاعدگی سے وہاں جاتے بھی ہو اور روپیہ بھی لٹاتے ہو اس پر۔ تنفر کی حد تھی۔ فاران سناٹے میں آ گئے۔ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو فاران، مجھے غلطی ہوگی جو تمہیں وقار سے الگ سمجھا میں نے۔ تم بھی تو اسی غلاظت میں گر گئے جا کر۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگی۔ خدا کے لیے آغا جان بس کر دے، فاران پھٹ پڑے تھے، ان کا خرچہ دے رہا ہوں، بس ان کا حق ہے یہ۔ بس تو تم نے کر دی ہے فاران افندی، اٹھاؤ اپنا بوریا بستر اور اسی خبیث عورت کے پاس شفٹ ہو جاؤ تم بھی، وہ قطعیت سے بولے۔ وقار کے بعد فاران کی دھوکہ دہی نے ان کا دماغ گھما دیا تھا۔ بعد میں شاید غصہ ٹھنڈا ہوتا تو اپنی باتوں پر نظر ثانی کر لیتے، مگر فاران کا دل اس قدر بری طرح ٹوٹا کہ وہ اسی شام بیمار موہت اور سمرا کو لیے وہاں سے نکل گئے۔ صدیقہ بھابھی نے بظاہر روکا، مگر دل میں اترتی ٹھنڈک تھی کہ بڑھتی ہی چلی جاتی تھی۔ سائرہ نے میاں کو فون کیا، مگر سہیل کے آنے تک وہ لوگ افندی ہاؤس سے ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ آغا جان کو پتہ چلا تو وہ ساکت سے رہ گئے۔ بلندیوں پہ رہنے والے اکثر تنہا ہوتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور بہت دیر سے آتا ہے۔ آغا ذوالفقار علی افندی بھی انہی میں سے ایک تھے۔
ان کے گھر کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ وہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، مگر اسی تنہائی میں اسٹڈی کا دروازہ بند کر کے اللہ نے منتوں مرادوں کا پوتا دیا تھا، اور ایک کو ناجائز کہہ کر مسترد کر دیا، جو جائز تھا اسے جائز طریقے سے جدا کر دیا۔ ہوگا کوئی آغاز الفقار علی افندی جیسا بے مراد اور شقی القلب شخص، مگر اے بندے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر زبردست کو ایک نہ ایک دن زیر دست آنا ہی ہے۔ حق اللہ، لاٹھی کھائے بغیر سمجھ میں کسی کو آتا ہی نہیں۔ موحد آفندی اتنے آرام سے جھوٹ بول کر اسے آقا جان کے غضب سے بچا لیا تھا۔ مہرمہ چکرا کا ساری صورتحال دیکھتی رہ گئی۔ اب کسی کو یقین آیا ہو یا نہیں، مگر بات ختم ضرور ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جانے کو تھی کہ جب صدیقہ بھابھی اسے بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ اب مجھے ٹھیک سے بتا، کہاں تھی تم اور کس کے ساتھ؟ انہوں نے غرا کر پوچھا۔ اوفو، بتا کر گئی تھی امی، وہ جھنجھلائی، اور صورتحال ویسے ہی انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے، اوپر سے اب یہ پوچھ گچھ۔ تو وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ تم اس کے ساتھ تھی؟ دیر ہو گئی تھی مجھے طلال کے ساتھ امی، موحد نے بس ذرا سی فیور دے دی مجھے، وہ نادم سے ہو کر بولی تو اسے گھور کر رہ گئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ یس کمین، وہ مصروف سا بولا۔ مہرمہ اندر داخل ہوئی۔ موحد آفندی کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا تھا نا۔ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ گیٹ لاسٹ، وہ سرد لہجے میں کہتا اس تک آیا۔ وہ جو موحد کے اس قدر درست انداز پر ششدر سی کھڑی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر کر کے دروازہ دھار سے بند کر دیا۔ باہر حق تک کھڑی مہرمہ کی آنکھیں اس قدر بےعزتی پہ بھر آئی، وہ اندر بستر پہ بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے موحد آفندی کے ہونٹوں پر محظوظ کن مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز آج کی ہماری چوتھی قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کی آج کی چوتھی قسط ضرور پسند آئے گی۔ چلے انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے اور شیئر کرے اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کرے۔ چلے اب دیجیے اجازت، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔